मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the last episode of novel Pakiza Ishq Tera by Sayyida Ehtesham Rizviya. So let's get started. आज तलबिया की रुखसती थी। हमाम भी तैयार सा क्रीम कलर की शेरवानी में खूबसूरत लग रहा था, जबकि तलबिया ने मुकम्मल रेड ब्लड कलर का लहंगा पहना था जो पर्दे के एतबार से भी मुकम्मल था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हमाम निगाहें नहीं चुरा पा रहा था, वरना वो शरीफुल नफ्स किसी के सामने अपनी बीवी को यही नहीं देखता, मगर अब तो जैसे बस वो ही नज़र आ रही थी। आखिर थोड़ा शर्मो झिझक को बलाए ताक रख कर तलबिया ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, हमाम सब देख रहे हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत करें। ओ हाँ सॉरी, वो मैं मतलब सॉरी। हमाम से कोई जवाब ना बन पड़ा तो खसिया कर सर खुजाने लगा। अदीबा निकाब लगाए नीचे सोफे पर बैठी हुई थी। लेडीज़ पार्ट अलग था, इसलिए वो कुछ हद तक बेफिक्र थी। थोड़ी देर में एक वेटर जो कि ड्रिंक ले जा रही थी, अचानक इसका पैर अटका और वो अदीबा के ऊपर झुक गई। टूटा हुआ ग्लास जो इस वेटर के हाथ में था वो अदीबा के हाथ बहुत तेज़ लगा। वेटर डर कर रोने लगी। अदीबा ने प्यार से इसे चुप करवाया और इसको इस शर्त पर माफ़ किया कि आइंदा दुपट्टा सर पर लोगी। वो मुस्कुरा कर हामी भर गई और अपने दुपट्टे का किनारा फाड़ने लगी। अरे अरे, आप मत परेशान होइए, मेरे बैग में फर्स्ट एड बॉक्स है, आप जाइए। इसने मेकअप रूम का रुख किया और इस पर दुपट्टा रख कर बांधने लगी, मगर बेसूद। फर्स्ट एड बॉक्स था ही नहीं और खून नहीं रुक रहा था। सर आपने बहुत गलत किया, वो बहुत अच्छी है। वेटर ने रूहान से सरगोशी की। क्यों, इसने तुम्हें भी नहीं चिल्लाया? अरे सर, आप चिल्लाने की बात करते हैं। इन्होंने मुस्कुरा कर खुद मेरे आंसू साफ किए। तुम रोई क्यों? एक जूस गिराने को कहा था। वो सर, इनके हाथ पर टूटा गिलास लग गया, वो मुझे गिरने से रोक रही थी, इसी चक्कर में। व्हाट, पागल हो क्या? रूहान ने बेचैनी से अपना मोबाइल फेंका और भागकर मेकअप रूम के करीब आया। कोई आवाज़ तो नहीं आ रही थी, अलबत्ता हल्की सी चीख की आवाज़ आ रही थी जो इसकी तरह बिल्कुल नाजुक थी। रूहान ने किसी को इशारा किया और दो लोग दरवाजे के आगे गेट पर खड़े हो गए। रूहान ने लाइट ऑफ की। अदीबा ने हल्का सा चीखा, फिर रूहान ने दरवाज़ा खटखटाया। अदीबा ने डरते डरते दरवाज़ा खोला। रूहान अंदर दाखिल हुआ और अदीबा के हाथ पर अपना रुमाल बांधने लगा। कौन? मैं आर के हूँ अदीबा। आप? फिर? अदीबा तो मानो काटो तो लोही नहीं। इतने महीनों बाद वो अचानक फिर आ गया था। अदीबा तो इसको भूल चुकी थी। खामोश, मैं तो सीफ जैसा घटिया इंसान नहीं, बस हाथ देखने आया हूँ। अदीबा और डर गई। भला इसे कैसे सब पता चला? लेकिन रूहान ने अरबी में तर्जुमा पढ़ लिया था। यकीनन रूहान ने अरबी में तर्जुमा पढ़ लिया था। आप प्लीज़ जाइए। देखें अदीबा, रोए मत, मैंने आपको हाथ भी नहीं लगाया, ना ही देखा है। बाहर कोई ये नहीं समझेगा कि आपने मुझे हाथ नहीं लगाया। क्यों पीछे पड़े हैं मेरे? मैंने तो कभी आपको शय नहीं दी, फिर क्यों? चले जाइए। अदीबा, बाहर कोई नहीं आ सकता, मुझे भी आपकी इज्जत का बहुत ख्याल है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस हाथ पर पट्टी बांध लूँ, खून ज़्यादा जा रहा है। अदीबा को हल्की रोशनी में वो रुमाल नज़र आया जो यकीनन काफ़ी सॉफ्ट कॉटन का था और वही खून जज्ब कर सकता था। ना चाहते हुए भी इसने खून साफ किया, रुमाल को साइड में फेंका और बाहर निकलने लगी। इससे पहले रूहान ने फ़ोन करके सबको जाने का कहा। वो खुद भी वो रुमाल और इसकी टूटी हुई चूड़ियाँ लेकर बाहर आ गया। वो रात भर अफसोस में था कि क्यों इसने इसका इखलाक देखने के लिए वेटर को इस पर जूस गिराने का कहा। इसका जख्म काफ़ी गहरा था। हमाम के रूम के बाहर अदीबा, हुमा, खाला की बेटी और मलिहा खड़े थे। पैसे देकर हमाम ने कमरे का रुख किया। दरवाज़ा बंद करके पहले वुज़ू करके 2 रकअत नमाज पढ़ी। दुआएं पढ़कर दोनों ने 7 दुआएं मांगी। हमाम ने बिस्तर पर बैठी तलबिया का हाथ थामा। खूबसूरत सिंपल लॉकेट और ब्रेसलेट इसके हाथों में पहनाया। वैसे इस दिन आपने पूछा था मैं क्यों मुस्कुरा रहा था। तलबिया फ़ौरन इस दिन का वाक़या याद करके शर्मिंदा हो गई और ज़ोर से इसका हाथ दबाया कि वो ना बोले। ज़ोरदार कहका लगाकर हमाम ने इसे अपने करीब किया और इससे बातें करने लगा। हमाम की प्यारी गुंडी
اور ڈینجر دلہن، ڈونٹ ٹیک ٹینشن، آپ قریبی مدرسے میں آپ پڑھائی پوری کر لینا۔ طلبیہ اس کی قربت سے مہک رہی تھی۔ محبتوں کی یہ رات خوبصورت تھی۔ ادیبہ روم میں پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آر کے ہے کون اور کیوں اس کے پیچھے پڑا ہے۔ میں کیا کروں؟ طلبیہ کو اس نے اس تعلق سے اختصار سے بتایا اور اس کا جواب یہی تھا کہ فوری کسی سے نکاح کر لیں اور کھڑکی ہرگز کھلی نہ رکھے۔ اب کیا کروں؟ نکاح کر بھی ڈالوں تو میرا ڈر ہی بیمار کر دے گا مجھے۔ حمام اور طلبیہ دانیال صاحب کے ساتھ عمرہ کے لیے جا رہے تھے۔ گھر میں ضامن اور عمار صاحب ادیبہ کے رشتے کے تعلق سے ڈسکس کر رہے تھے۔ جی امی، رشتے تو کافی ہیں۔ ایک مولانا عبداللہ کا رشتہ ہے مگر وہ کافی دور کے رہنے والی ہیں۔ دوسرا میرے کچھ دوستوں کے بیٹے کا ہے جن میں مجھے محمد روحان ہی صحیح بالکل پرفیکٹ لگے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ لڑکا حافظ قرآن ہے اور عالمیت بھی کر رہا ہے، پلس خود کا بزنس اور کافی خوبصورت ہے، اور اس کے والدین 3 دفعہ آ چکے ہیں۔ ہاں، مجھے بھی روحان پسند ہے۔ میری بیٹی کے اعتبار سے اس کی جوڑی بھی ٹھیک ہے۔ صبیحہ بیگم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ بہو، آپ اور ملیحہ کی ذمہ داری ہے کہ اسے راضی کیا جائے، دادی نے تمام بات سننے کے بعد کہا۔ صبح سے شام ہو چکی تھی مگر ادیبہ راضی نہیں ہوئی تھی۔ تب دادی نے ٹھیک ٹھاک اسے راضی کرنے کے لیے دھمکیاں دی۔ ارے میں تو ادیبہ کے لیے لکھنؤ سے آئی تھی کہ بچی کی شادی دیکھ لوں۔ میری سب سے عزیز پوتی کی شادی کی تمنا سے دل خوش تھا، مگر اب وہ راضی نہیں تو کوئی زور زبردستی نہیں۔ میں جا رہی ہوں، شاید اب نہ آ پاؤں، کیونکہ یہاں آؤں گی تو بار بار یہی خواہش دل میں اٹھتی رہے گی۔ اب اپنی خواہش کے لیے اپنی عزیز پوتی کی خواہش نہیں ٹالوں گی۔ اتنی لمبی تقریر کے بعد ادیبہ جیسی کا دل موم ہو گیا اور وہ اس بات پر راضی ہوئی کہ رخصتی کچھ سالوں بعد ہوگی۔ روحان بستر پر پڑا ادیبہ کے تعلق سے سوچ رہا تھا۔ اتنی چاہت ہے ان سے، ان کے لیے میں کیا سے کیا ہو گیا؟ کیا میں اتنا گناہ گار ہوں کہ وہ میری دسترس سے اب بھی اتنی ہی دور ہیں جتنی روز اول تھی؟ روحان بیٹا، صوفیہ بیگم خوشی سے جھومتی ہوئی اس تک آئیں اور خوشخبری سنائی۔ بیٹا، ادیبہ راضی ہے مگر رخصتی بعد میں کرنے کا کہا ہے۔ کیا؟ روحان نے خوشی سے اپنی ماں کو گود میں اٹھایا اور جھومنے لگا۔ توبہ بیٹا، ارے روحان، میں گر جاؤں گی۔ اس نے ان کو اتارا اور وضو کر کے شکرانہ ادا کیا، ساتھ ہی مدرسے میں کچھ رقم بھجوائی اور عدیل کو فون لگا کر اسے بھی خوشخبری دی۔ اگلے 2 ہفتے بعد نکاح کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ حمام اور طلبیہ آ چکے تھے۔ ادیبہ نے دونوں کا ہاتھ چوما کہ وہ خدا کے گھر اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر آئے تھے۔ اس کے بعد سب شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ تیاری کیا تھی؟ بس سادگی ہی سادگی۔ آرکے سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے روحان سے نکاح کی حامی بھر لی، یہ جانے بغیر کہ آرکے ہی روحان ہے۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ کروڑوں کے مالک عمار رضا نے اپنی بیٹی کے بتائے ہوئے پر عمل کیا اور سادگی سے نکاح کی رسم رکھی۔ ادیبہ اور روحان دونوں کا کپڑا ایک رنگ کے تھے۔ حجاب باندھ کر وہ الگ سی پرکشش لگ رہی تھی۔ ایجاب قبول ہو چکا تھا۔ ادیبہ عمار، ادیبہ روحان بن چکی تھی۔ ایک طرف خوف تھا کہ اگر آرکے کو پتہ چل گیا تو وہ کچھ کرے نہ۔ اس نے عافیت کی دعا پڑھی اور روم میں جا کر آرام کی غرض سے لیٹ گئی۔ اگلی صبح صبیحہ بیگم نے اسے حکم دیا کہ وہ روحان کے ساتھ شاپنگ پر جائے۔ روحان نیچے انتظار کر رہا ہے۔ ادیبہ تو چکرا کر رہ گئی، ڈر کر روم لاک کر کے بیٹھ گئی، اور رات جو وہ بات کرنے سے گھبرا رہی تھی اب خود موبائل نکال کر میسج کیا، پلیز آپ چلے جائیں، میں نہیں آ پاؤں گی، پلیز امی کو بول دیجئے۔ اور روحان تو خوشی خوشی راضی ہو گیا۔ پہلی بار خود سے میسج آیا تھا۔ اچھا پھر کب چلیں گی؟ انشاءاللہ بعد میں۔ حالانکہ میں جانتا ہوں آپ کا بعد کافی دن بعد آنے والا ہے، پھر بھی آئی ایم ایگری۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ آمین۔ روحان نے صبیحہ بیگم سے کسی کام کا کہا اور نکل گیا۔ بار بار میسج پڑھ کر دل خوش ہو رہا تھا۔ تبھی راستے میں اس کے کالج فرینڈز ملے جو کہ شادی شدہ ہو چکے تھے اور مدرسے پڑھنے کے درمیان ان سے اس کا واسطہ کم ہی ہوتا۔ ہائے ڈوڈ، کیسے ہو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور بھائی کیا حال ہے؟ سنا شادی ہو گئی ہے؟ کیسی ہے وائف؟ یار وائف کو زیادہ سر مت چڑھانا ورنہ حالت خراب ہو جاتی ہے۔ میری وائف کے تعلق سے گفتگو کرنا وہ بھی کسی غیر کے سامنے میں پسند نہیں کرتا۔
روحان نے نرمی سے ہی سہی مگر بہت کچھ وہ اسے باور کروا چکا تھا۔ اٹس آل رائٹ، یہ دیکھ میری وائف۔ سچ یار، شروع میں 4 دن اچھا لگا، اب تو پک گیا ہوں، اس نے بیزاری سے کہا۔ روحان کے سامنے اس نے موبائل کیا جس میں ایک عورت اس کے دوست سے چپکی کھڑی تھی، لباس بھی نازیبا تھا۔ بے حیا، روحان نے نگاہ جھکا کر سوچا۔ واقعی بے حیا عورت زیادہ دن مرد کے دل پر قابض نہیں ہو سکتی، اور ادیبہ کو شاید ان جیسے مردوں کے سبب ہی سب سے نفرت ہوئی ہے جو بیوی کو ہر جگہ ذلیل کرتے ہیں۔ خیر یہ بتاؤ، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ روحان نے بات کا رخ دوسری جانب کیا اور پھر جلدی سے نکل کر مسجد میں آ گیا۔ روحان کے ہاسٹل کے 2 ماہ رہ گئے تھے، وہ جلد از جلد ہاسٹل جانا چاہتا تھا کیونکہ عدیل بھی ہاسٹل پہنچ چکا تھا۔ ادیبہ کے لیے بہت سی شاپنگ کر کے اس نے ادیبہ کے گھر بھیج دی۔ ادیبہ نے سارے کپڑوں کو دیکھا، کوئی بھی کپڑا خلاف شریعت نہیں تھا اور سارے کپڑے ہائی کوالٹی کے تھے، کچھ گاؤن ٹائپ، کچھ اور ڈریسز، مگر سب کی آستینیں پھول تھیں اور اس میں ایک بھی چوڑی دار جیسی تنگ چیز نہیں تھی۔ سب کپڑے دیکھ کر ادیبہ نے اس باکس کو اٹھایا جو اس دن روحان نے اسے تحفہ دیا تھا۔ اس باکس میں خوبصورت ڈائری تھی اور ساتھ ہی خوبصورت ڈائمنڈ رنگ تھی، پورے گولڈ پر درمیان میں ایک خوبصورت ڈائمنڈ جگمگا رہا تھا جسے غور سے دیکھنے پر آر اور اے نظر آ رہا تھا۔ یقیناً یہ کافی قیمتی تھا۔ اس نے اسے سنبھال کر رکھا، محبت کے سبب نہیں بلکہ اسے عادت تھی ہر چیز کو سنبھالنے کی۔ شکن کسی کے ماتھے پر ہو یا بستر پر، وہ نفاست پسند اسے دور کر دیتی۔ اگلے 2 مہینے کافی مصروف گزرے۔ حمام تلبیت کے ساتھ بزنس سے سلسلے میں گجرات گیا۔ روحان کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، بس 1 ماہ باقی تھا اور وہ گھر آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر اسے اچانک ہی ادیبہ کی یاد ستائی اور عجیب گھبراہٹ ہونے لگی، اور گھبراہٹ اتنی ہوئی کہ وہ نکل پڑا۔ اور یہ قسمت ہی تھی کہ وہ آج ممبئی پہنچ چکا تھا، کیوں کہ نہ آنے کی صورت میں ایک حادثہ رونما ہوتا جو روحان کے لیے برا ثابت ہوتا۔ بنا گھر پر بتائے وہ نکل گیا۔ سب کاموں میں اللہ کی حکمت ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ادیبہ حسب معمول ناشتہ کر کے روم میں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی آیا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھرا گئی، سامنے ہی توصیف اپنی خبیث مسکراہٹ کے ساتھ موجود تھا۔ ادیبہ نے فوراً پردہ کیا، مگر اس کی مسکراہٹ سے وہ سنسنا گئی تھی۔ بھائی، ابے بھائی کی بچی، آیا تو تھا تیرے باپ کا پیسہ لینے جو یقیناً بازو والے لاکر میں ہے، مگر سوچا کیوں نہ تجھ پہ بھی ہاتھ صاف کر لوں۔ سنا ہے تمہاری وہ ڈینجر بھابھی یہاں موجود نہیں، اس لیے خطرہ نہیں ہے۔ امی، وہ ڈر کر امی کو پکارنے لگی۔ ابے کوئی نہیں آئے گا، لاک کیا ہے دونوں کا روم۔ اور کیا بات ہے، میں نے سنا ہے تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ قریب ہو کر اس نے ہاتھ تھاما اور ادیبہ نے اتنی تیز پکارا، اللہ رحم فرما، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے۔ اور کیسے ممکن تھا کہ سچوں کی فریاد نہ سنی جائے؟ روحان جو ادیبہ سے ملنے آیا تھا، اس کی آواز سن کر اسے غیر معمولی پن کا احساس ہوا اور وہ اوپر بھاگا، مگر دروازہ لاک تھا۔ روحان کو بس ادیبہ کی فکر تھی۔ اس نے زور لگایا اور دروازہ ٹوٹا تھا۔ روحان فوراً داخل ہوا۔ اپنی پردہ نشین پاکیزہ بیوی کا ہاتھ اس خبیث کے ہاتھ میں دیکھ کر روحان نے ہاتھ گھما کر ایسا پنچ مارا کہ ناک سے خون بہنے لگا۔ ادیبہ ابھی بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ ادیبہ دوڑ کر نیچے گئی، ماں باپ کے ساتھ اوپر پہنچی تو روحان دیوانہ وار اسے مار رہا تھا۔ روحان کے سر اور ماتھے سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ تب عمار صاحب نے التجا کی، مگر اس پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ بس اسے مارنا ہے۔ مگر ادیبہ نے جب آنکھوں کے ذریعے اور گردن سے ناک کا اشارہ کیا تو وہ رک گیا اور لات سے ایک ٹھوکر ماری۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ کون ہے یہ؟ ابو؟ اب کے روحان نے عمار صاحب سے نرمی سے درخت کیا۔ بیٹا توصیف میری کزن بہن کا بیٹا ہے۔ صبیحہ آپ ناشتہ بھجوائیے، میں ابھی اس کتے کو پولیس اسٹیشن بھیجتا ہوں، اب کی بار کوئی اسے نہیں نکال پائے گا۔ ہاں انکل، ادیبہ روحان کو دعا دیں، اور ہاں بیٹا سر وغیرہ کا زخم بھی دیکھ لو، میں ڈاکٹر کو بھیجتا ہوں۔ جی۔ روحان نے سب کے جانے کے بعد روم لاک کیا۔ ادیبہ جو کہ کونے میں سہمی کھڑی تھی اسے اپنے ساتھ لگایا اور گلے لگا کر رونے لگا۔ ادیبہ حیران تھی وہ ایک مرد ہو کر کیوں رو رہا تھا۔ ادیبہ نے بنا کچھ کہے نظریں نیچے رکھ کر بس کھڑی
رہی، اشک تو اس کے بھی بہہ رہے تھے، مگر روحان کے آنسوؤں پر وہ حیران تھی۔ ادیبہ، اگر میں نہ آتا تو وہ خبیث؟ ادیبہ، اس نے زور سے اسے بھینچا اور اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دے کر چھوڑ کر اسے بٹھایا۔ ادیبہ نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ آپ کے سر میں درد ہے کیا؟ وہ روحان کے پیچھے رکھی کانچ کے واس پر اشارہ کیا جو ٹوٹ چکا تھا۔ یقیناً توصیف نے اسے مارا تھا۔ ادیبہ بے اختیار ہوتی فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑنے لگی، مگر روحان نے اشارے سے منع کیا۔ آپ اپنا دوپٹہ مت لیں، اس نے بامشکل اتنا کہا۔ ادیبہ اس کا احترام سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ کیوں اس کی اتنی عزت کرتا ہے۔ ادیبہ نے باکس لایا، اس کا زخم صاف کیا اور صبیحہ بیگم سینڈوچ وغیرہ جو لائیں وہ ادیبہ اپنے ہاتھ سے بنا کے اسے کھلانے لگی۔ دوا دے کر اسے لٹایا اور نماز ظہر پڑھ کر وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر تھکن ہونے کے باوجود ایک سکون نظر آ رہا تھا جو شاید ادیبہ کی قربت کا تھا۔ ادیبہ نے دیکھا وہ نیند میں بھی بار بار اپنا ہاتھ سر پر رکھ رہا تھا۔ ادیبہ نے نرمی سے اس کا سر دبایا اور اس کے ہلتے لب کو سننے لگی۔ ادیبہ ادیبہ کی گردان کرتا وہ ادیبہ کو بہت اپنا لگا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی مرد کے پاس بیٹھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ سنیے، ابو کا فون آیا تھا، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں۔ ادیبہ نے روحان کو اٹھانا چاہا۔ ادیبہ، روحان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جی پانی۔ ادیبہ نے جھٹ سے اسے پانی پلایا۔ تھوڑی دیر میں عمار صاحب ماں ڈاکٹر آ چکے تھے۔ آنے سے پہلے عمار صاحب نے ادیبہ کو کال کی۔ وہ اب کے اسٹڈی روم میں تھی جو اس کے روم سے ملحق تھا، وہیں بیٹھ گئی اور بے اختیار ہاتھ اٹھا کر روحان کے لیے دعا کرنے لگی۔ عمار بھائی، ان کے سر پر زیادہ ہی زخم ہو گیا ہے اور بی پی خطرناک حد تک ہائی ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ اب مکمل 1 ہفتہ ریسٹ کرائیے گا انہیں، اور ہاں، جتنا ہو سکے شور وغیرہ بالکل نہ ہو، زیادہ شور سے زخم پر بھی اثر پڑے گا اور سر بھی دکھے گا۔ میڈیسن دے کر اور پٹی کر کے ڈاکٹر جا چکے تھے۔ ادیبہ اور صبیحہ بیگم نے کھانا تیار کیا۔ عمار صاحب سے فی الوقت روحان نے گھر والوں کو انفارم کرنے سے منع کیا۔ ادیبہ نماز پڑھنے نیچے گئی اور دودھ ہلدی لے کر واپس آئی تو دیکھا وہ بیڈ کے قریب بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا۔ ادیبہ مسرور سی اس کے پاس آئی۔ اب جھجک کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ نماز کے بعد ادیبہ نے اسے دودھ دیا، جسے اس نے بلا چون چراں پی لیا۔ حالانکہ وہ دودھ کم ہی پیتا تھا، کجا کے ہلدی والا دودھ، مگر اسے وہ اس وقت کافی پیارا مشروب لگا۔ روحان نے مسکرا کر ادیبہ کی جانب دیکھا۔ اس نے فوراً سر جھکایا۔ ادیبہ جی، پلیز رخصتی جلدی کروا لیں۔ میں اللہ کے فضل سے اب آپ کا محرم ہوں اور انشاءاللہ محافظ بھی۔ میں آپ کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ادیبہ۔ اس کے لہجے میں بے پناہ التجا نے ادیبہ کو کچھ سوچنے پر مجبور کیا اور اس نے بنا جواب دیے اسے دوا دی اور خود نیچے آ گئی۔ عمار صاحب صبیحہ بیگم اس کے روم میں آئے تب عمار صاحب نے کہا، بیٹا آپ کے گھر بتا دیتا ہوں۔ نہیں ابو، دراصل میں نے گھر پر کسی کو نہیں بتایا کہ میں ہاسٹل سے آ رہا ہوں۔ 1 ماہ کے بعد ہی فراغت ہے، بس اچانک ہی ادیبہ سے ملنے کا دل ہوا اور میں نکل آیا۔ میں نہیں چاہتا کہ گھر میں کسی کو بھی اس بات کی بھنک پڑے۔ میں ادیبہ کے تعلق سے کسی کو کچھ غلط سوچنے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس کا اشارہ توصیف کی طرف تھا۔ عمار صاحب مسکرائے۔ بیٹا میں بہت خوش ہوں کہ آپ میرے بیٹے بنے۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، آپ آ گئے۔ صبیحہ بیگم نے بھی محبت سے اس کا سر ہلایا۔ اس کتے کا کیا ہوا ابو؟ اسے 5 سال قید بامشقت کی سزا ملی ہے۔ میرے دوست ہیں پروفیسر عبداللہ، انہوں نے ہی اسے فوراً جیل میں ڈالا اور وہ ادیبہ کو بہت مانتے ہیں، سن کر فوراً ہی جیل میں ڈال دیا۔ وہ آدھی ادھوری انفارمیشن پر آیا تھا، اسے لگا تلبیہ اور حمام نہیں ہیں تو وہ کچھ بھی کر لے گا، مگر ایسے نفس کے پیروکار بھول جاتے ہیں کہ پاک ذات اپنے بندے کی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا دیتی ہے۔ ابو میں کل نکل جاؤں گا ہاسٹل۔ کیا؟ بالکل بھی نہیں، ڈاکٹر نے 1 ہفتہ ریسٹ کہا ہے۔ صبیحہ بیگم کے لہجے میں ممتا جھلک رہی تھی۔ ارے امی، بیٹا آپ یہ سب مت فیل کریں کہ یہ آپ کا سسرال ہے، یہ سب باتیں کچھ معنی نہیں رکھتی۔ آپ ہمارے بیٹے ہیں اور 1 ہفتہ مکمل ریسٹ لے کر ہی آپ نے جانا ہے۔ اتنی محبت پر روحان کو ہاں کرتے ہی بنی۔ میں کس روم میں شفٹ ہو جاؤں؟ اسی روم میں ابھی ادیبہ کو سمجھنے اور سمجھانے کا موقع بھی ہے، اس کے دل سے دھیرے دھیرے ڈر بھی ختم ہو جائے گا۔ روحان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، مگر ظاہراً مسکرا کر وہ بس سر ہلا سکا۔
رات ادیبہ نے ماں کی خدمت کے بعد اس کے پاس سونا چاہا، تب صبیحہ بیگم نے نرمی سے سمجھایا، بیٹا روم کی کمی نہیں، مگر پھر بھی میں نے روحان کو تمہارے روم میں ٹھہرایا کیونکہ سر درد کا معاملہ ہے، رات برات کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اور تمہارا روم پرسکون ہے، اس لیے میں نے اسے وہیں سونے کا کہا۔ ٹھیک ہے امی، میں طلبیہ کے روم میں سو جاتی ہوں۔ صبیحہ بیگم جو اس کی بات پر خوش تھیں، اگلی بات سن کر سر پکڑ گئی۔ ارے بابا، تم اسی روم میں رہو گی؟ کیا امی آپ؟ ہاں، وہ بچہ ہمارے سبب سر پر زخم لیے بیٹھا ہے، گھر پر بھی کسی کو خبر نہیں کی۔ بیٹا، اتنا پیارا بچہ۔ امی، وہ بچے تو نہیں، ادیبہ نے بے ساختہ کہا۔ اچھے خاصے جسم کا مالک ادیبہ تو مشکل سے اس کے کندھوں تک آتی، 6 فٹ کے اوپر نکلتا قد تھا۔ ارے بیٹا، اب میرے لیے تو بچہ ہے، اب اس کا خیال رکھنا، وہاں صوفہ ہے، وہیں سو جانا، بس خدمت کے لیے رک جاؤ۔ اور بیٹا لائٹ آف کر دو، نیند لگی ہے۔ صبیحہ بیگم دوپٹہ برابر کرتے لیٹ چکی تھی، مطلب اب کوئی مدد کا امکان نہیں تھا۔ ماں کی حکم کی خلاف ورزی وہ کر نہیں سکتی تھی، نیز بیمار شوہر کی تیمارداری اور اس کی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے روم میں قدم رکھا۔ وہ لیٹا تھا مگر آنکھیں بند تھیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ سو گئی، ادیبہ نے کہتے ہوئے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر آ گئی۔ یہ صوفہ پچھلے ہفتے ہی حمام لایا تھا۔ پہلے اس کی جگہ بڑا صوفہ تھا مگر ادیبہ نے حمام سے کہہ کر صوفہ بدلوا کر چھوٹا صوفہ منگوایا اور اب اپنے فیصلے پر وہ نادم تھی۔ اف، اسے اتنی بڑی جگہ میں آرام سے سونے کی عادت تھی، مگر اللہ کا شکر ادا کرتی وہ صوفے پر آ گئی اور لیٹ گئی۔ اس کی عادت تھی جب کسی چیز کی خواہش ہوتی تو اپنے سے کم کو سوچ کر شکر ادا کرتی۔ ابھی وہ دعائیں پڑھ رہی تھی جب روحان بیدار ہوا۔ ادیبہ، وہ خاموش تھی۔ ادیبہ نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ سو گئیں؟ روحان خود اٹھا مگر گلاس نکالتے ہی سر کی نس میں ٹیس اٹھی، وہ فوراً بیٹھ گیا۔ روحان کی ہلکی آواز پر ادیبہ نے خود کو دل ہی دل میں ڈانٹا اور خود اٹھ گئی۔ روحان سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور شروع کی 2 انگلیوں سے پیشانی دبا رہا تھا۔ سنیے، روحان نے اتنے درد میں بھی لفظ سنیے کی تاثیر محسوس کی۔ جی، میں آپ کا سر دبا دوں؟ ادیبہ نے پانی کا گلاس بھر کر اسے پلایا، پھر بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ روحان سر دباتے ہی سو چکا تھا یا سونے کا ناٹک کر رہا تھا، البتہ اب اس کا سارا وزن ادیبہ کے نازک پیر پر تھا۔ وہ دھک سے رہ گئی، مگر ادیبہ نے دیکھا اس کے سر میں خون اب بھی ہلکا ہلکا نکل رہا تھا۔ ادیبہ نے نیند کا خیال کرتے ہوئے اسے اپنے پیر پر ہی لیٹے رہنے دیا۔ دل شور مچا رہا تھا، عجیب کیفیت ہو رہی تھی، مگر اسے اب اس سے خوف نہیں لگ رہا تھا۔ رات کے قریب 3 بجے ادیبہ کی آنکھ لگی اور روحان کی آنکھ کھلی۔ اسے خود پر افسوس ہوا کہ ناٹک کے چکر میں وہ حقیقتاً سو گیا اور ادیبہ کے نازک پیر اس کا وزن برداشت کرتے رہے۔ روحان نے اسے لٹایا، کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا پیر دبانے لگا۔ ادیبہ کی آنکھ کھلی، اس نے فوراً پاؤں پیچھے کیے۔ استغفر اللہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ادیبہ تو حیرت سے رو دینے کی تھی۔ سوری ادیبہ، میں آپ کے پیر پر سوتا رہا تو کیا ہوا؟ پلیز سوری، دراصل دعا تھی یا سکون جو آپ کے پاس ملا تو سو گیا۔ ادیبہ نے نظر نیچے کر لی۔ سو جائیے اب، اتنا کہہ کر وہ اٹھنے لگی جب روحان نے اس کا ہاتھ تھام کر قریب کیا۔ میرے پاس نہیں آئیں گی؟ ادیبہ کے لیے یہ سب کچھ عجیب اور نیا سا تھا۔ اس نے گھبرا کر رخ موڑ لیا۔ ادیبہ، جی؟ کچھ نہیں، آپ آرام کر لیں، میں صوفے پر جاتا ہوں۔ نہیں، میں وہاں جاتی ہوں، آپ کیسے ایڈجسٹ ہو پائیں گے؟ ادیبہ کی بات سن کر وہ بھرپور مسکرایا اور ادیبہ اٹھ کر صوفے پر آ گئی۔ ادیبہ، فجر میں اٹھا دینا۔ جی؟ وہ اتنا کہہ کر سو گیا اور ادیبہ بھی سو گئی۔ فجر کے وقت کچھ لیٹ آنکھ کھلی، اس نے جھٹ وضو کیا اور نماز ادا کی۔ روحان کو اٹھانے اس کی طرف آئی۔ کیسے اٹھاؤں؟ وہ سوچتی رہی، پھر آواز دی، سنیے۔ روحان اٹھ چکا تھا مگر وہ اپنا نام سننا چاہتا تھا۔ اپنے محبوب کے منہ سے اپنا نام سننا اچھا لگتا ہے، وہ یہ محسوس کرنا چاہتا تھا۔ مگر ادیبہ نے موبائل میں رنگ ٹیون آن کی اور اس کے کان کے پاس لگا دی۔ وہ ہڑبڑایا مگر ظاہر نہیں کیا۔ یا اللہ، اتنی گہری نیند میں سوتے ہیں یہ؟ اب کیا ادیبہ نے ہاتھ کی مدد سے اٹھانا چاہا، پھر یاد آیا کہ اچانک اٹھانے سے سر میں درد نہ ہو جائے، اس لیے دھیرے دھیرے سر پر مالش کر کے اٹھایا۔ اور روحان اس انداز پر دل ہی دل فدا ہو گیا۔ نماز؟ ہاں۔ وہ اٹھا، سر کے درد کو نظر انداز کرتا وضو کرنے لگا اور ادیبہ نے آہستہ سلام پڑھ کر دعائیں پڑھیں اور نیچے آ گئی۔ صبیحہ بیگم شاید روم میں تھیں، ان کی کمر میں درد تھا،
ادیبہ نے جھٹ ناشتہ بنایا، کڑک چائے، ٹوسٹ، آملیٹ، جوس، دودھ اور سوپ۔ صبیحہ بیگم حیران تھیں، سوپ تھا تو باقی مشروبات کی کیا ضرورت تھی، مگر وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئیں۔ اب بندہ بھلا چائے پیے یا جوس، ذرا جو یہ سب پتا ہو اس لڑکی کو۔ روحان نے چائے کا ایک کپ دیکھا اور پوچھا، آپ چائے؟ جی نہیں پیتی ہوں۔ وٹ اے نائس کوئنسیڈنٹ، مجھے بھی چائے نہیں پی جاتی۔ وہ جو چائے کا دیوانہ تھا نہ جانے کیوں جھوٹ بول پڑا۔ اچھا، مگر آپ نے بنایا تو ضرور پیوں گا۔ اس نے کپ اٹھایا اور پینا شروع کیا۔ نائس، بہت اچھی بنائی ہے آپ نے۔ جی، یہ دودھ بھی ہے۔ ہاں، وہ کنفیوز ہوئی۔ آپ بیمار ہیں نا، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ اچھا، محترمہ کو دل رکھنے نہیں آتے۔ اور یہ جوس بھی؟ جی۔ اچھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی روٹین کے برخلاف سب کھاتا رہا بلکہ پیتا رہا۔ اور کچھ مشروب؟ ہاں، یہ سوپ۔ اچھا، اور؟ ہاں، یہ دوا اور پانی۔ ادیبہ نے اسے دوا دی اور ناشتے کا سامان لے کر باہر آ گئی۔ صبیحہ بیگم نے ناشتہ پورا خالی دیکھ کر حیرت سے کہا، بیٹا سب ناشتہ روحان نے کیا؟ جی امی۔ کیا؟ وہ سچ میں پاگل ہے تمہارے لیے۔ استغفر اللہ، امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بندہ پاگل ہو تبھی صبح یا تو جوس لے یا چائے یا دودھ یا سوپ۔ پتہ ہے امی، مگر وہ بیمار تھے نا۔ توبہ ہے ادیبہ، جاؤ اب بچے سے پوچھ لو کھانا کیا کھائیں گے۔ جی۔ وہ روم میں آئی تو وہ غائب تھا۔ کچھ دیر میں وہ گیلری سے باہر نکلا۔ آپ کیا کھائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ جو مل جائے۔ پھر بھی امی پوچھ رہی ہیں۔ نظر کیے اس نے استفسار کیا۔ یخنی پلاؤں؟ جی ٹھیک ہے امی، یخنی پلاؤ۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم جاؤ آرام کرو۔ نہیں امی، آپ جائیے، آپ کی کمر میں درد ہے، میں کر لوں گی۔ اکیلے؟ ریسپی لکھی ہوئی ہے، میں بنا لوں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے روم میں ہوں۔ جی۔ روحان بیٹا، ادیبہ کا رویہ کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ بہت اچھا۔ اف، سچ بیٹا، اس کی آپ برائی کر نہیں سکتے، مگر یہ بتائیے رات وہ ڈری تو نہیں؟ نہیں امی، پہلے کے مقابل کافی حد تک وہ بدل چکی ہے، اور اب خود سے کئی مرتبہ میرا سر دبایا۔ میں ان قریب اس سے بات کروں گا کہ جلد رخصتی ہو جائے۔ ہاں بیٹا، اور ہاں، کھانا آج وہ پکا رہی ہے، نہ جانے کیسا ہو۔ میرے لیے تو بہت اچھا ہوگا امی۔ بیٹا ماشاء اللہ۔ ادیبہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا اسے پہلے سے جانتے تھے؟ نہیں امی، بس سنا تھا، پھر اس قابل خود کو کرنا چاہا، اور اب آپ کے سامنے ہوں۔ بیٹا اس کا خیال رکھنا، وہ بہت الگ ہے۔ انشاءاللہ ضرور امی۔ ادیبہ نے بنانا شروع کیا۔ اتنی مشکل اور پریشانی کے بعد آخر کار پلاؤ تیار تھا۔ 7 کباب، میٹھے میں شاہی ٹکڑا اور فرنی پکا کر وہ کافی تھک چکی تھی، مگر چہرے پر شکن نہیں۔ 3 گھنٹے میں لگ بھگ سب ہو گیا۔ ہلکے نیلے رنگ کے لانگ قمیض شلوار پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دوپٹے کے نیچے سے بلیک کیپ لگائی ہوئی تھی۔ امی، کھانا بن گیا ہے، فائزہ کو بلوا لیجئے۔ بیٹا فائزہ کہاں ہے؟ 1 ہفتے سے چھٹی پر ہے۔ ارے ہاں، میں بھول گئی تھی۔ اچھا آپ جہاں بیٹھیے، میں ان کے لیے روم میں لے جاتی ہوں۔ بیٹا ماں کے لیے کھانا لگا کر وہ اوپر آ گئی۔ روحان اسٹڈی میں بیٹھا تذکرہ اولیاء نامی کتاب پڑھ رہا تھا۔ تب ادیبہ نے دستک دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کھانا لگا دیا ہے؟ جی ہاں۔ روحان ساتھ آیا اور سامنے ٹیبل پر سجا دسترخوان دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس کی محبت نے آج اس کے لیے سب بنایا تھا۔ ادیبہ نے پانی کا گلاس اور بوتل رکھی اور قریب رکھی کرسی پر بیٹھ کر کھانا نکالنے لگی۔ روحان نے دیکھا وہ کچھ تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ روحان کا دل کیا اسے آرام سے لٹا دے اور کوئی کام نہ کرنے دے۔ ادیبہ؟ جی لیجئے۔ روحان نے ایک نوالہ بنا کر اپنا ہاتھ اس کے منہ کی طرف کیا اور ادیبہ گھبرا گئی۔ نہیں، میں کھا لوں گی۔ روحان نے کافی دیر ہاتھ ایک ہی جگہ پر رکھا۔ ادیبہ فوراً اٹھ گئی۔ ارے وہ میں میٹھا لانا بھول گئی، اور روحان مسکرا دیا۔ اتنی جلدی؟ آپ نے کہا مجھے بھاؤ دینا ہے۔ روحان دلکشی سے مسکراتا کھانا کھانے لگا۔ کھانے کے بعد وہ نیچے کمرے میں بیٹھ گیا۔ تب ادیبہ پرسکون ہو کر کمرے میں آئی۔ سب سے پہلے دروازہ بند کر کے اس نے روم کی صفائی کی۔ روم میں ہر جگہ اس کی خوشبو جو ادیبہ محسوس کر رہی تھی ہر جگہ پھیلی تھی۔ ادیبہ نے اس کا رومال اٹھایا اور اسے اٹھا کر کئی دیر تک دیکھتی رہی۔ اس رومال کو اکثر وہ ہاتھ پر باندھ کر رکھتا تھا۔
ادیبہ نے اسے کبرڈ میں رکھا اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد اسے خیال آیا کہ روحان کے پاس یہاں فقط ایک ہی ڈریس ہے جو وہ پہن کر آیا تھا، کیوں نہ اس کے لیے کپڑا منگایا جائے، اور یہ پہلا کسی مرد کے تعلق سے اس کا خیال تھا، مگر وہ شخص اس کا محرم تھا۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، امی؟ ہاں بیٹا؟ امی وہ مطلب؟ ادیبہ انتہائی پریشان تھی۔ صبیحہ بیگم اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ یقیناً بات روحان کی ہے، تبھی وہ اتنا جھجک رہی ہے جیسے کوئی بہت بڑی بات ہو۔ کہو بیٹا، انہوں نے مسکراہٹ ضبط کی۔ امی مطلب وہ مہمان ہیں اور وہ گھر نہیں جا رہے، تو مطلب پہننے کے لیے کوئی مناسب لباس آپ انہیں ابو کو بول کر دلوا دیجیے۔ اچھا، وہ مہمان کون؟ صبیحہ بیگم کی طرف اگر وہ نگاہ کرتی تو یقیناً سمجھ جاتی کہ وہ اس کا مذاق بنا رہی ہیں، مگر وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ امی، جن سے نکاح کرایا ہے آپ نے، اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں۔ ارے گڑیا، وہ تو شوہر ہے نا تمہارا، اور ہاں میرا حکم ہے، تیار ہو جاؤ، ساتھ میں جانا ہے۔ ادیبہ کو حکم مل چکا تھا، وہ اوپر پہنچ کر سوچنے لگی۔ روحان بیٹا، تیار ہو جاؤ۔ صبیحہ بیگم کمرے میں داخل ہوتے ساتھ شروع ہو گئی۔ کہاں؟ عمار صاحب بھی کچھ چونک کر بولے۔ بھائی، بیوی تو بیوی ہوتی ہے۔ روحان بیٹے کی بیگم نے کہا ہے کہ انہیں کچھ کپڑے لا کر دیے جائیں، آخر ایک ہی جوڑے میں ہیں، ہمارا دھیان ہی نہیں کیا؟ کیا سچ؟ روحان بے اختیار ہوتا پوچھ پڑا، پھر زبان دبائی۔ سچ؟ جی بیٹا سچ، میں آتا ہوں۔ وہ جلد سے کھڑا ہو گیا۔ خوشی ہی اتنی تھی محبوب کی فکر کی۔ بیٹا وہ روم میں ہیں۔ جی امی۔ وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ باخدا صبیحہ، مجھے بڑی خوشی ہے، ادیبہ میں کافی مثبت تبدیلی آ رہی ہے۔ جی، اور پتہ ہے آپ کو، روحان کے قریب بیٹھنے پر بھی اب وہ مضطرب نہیں لگتی۔ یقیناً روحان ایک بہترین انتخاب ہے۔ جی، میں کھانا بنا لیتی ہوں جب تک روحان اور ادیبہ مارکیٹ ہو لیں گے۔ بیگم چائے بھی بھیج دیجیے۔ ٹھیک ہے جی۔ آہستہ آواز میں سلام کرتے وہ روم میں داخل ہوا۔ ادیبہ گھبرا کر مڑی تھی اور اسے دیکھ کر نگاہ جھکائی اور سلام کا جواب دیکھ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ادیبہ تیار ہو جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ سنیں، ادیبہ کی خوبصورت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ روحان کا دل یک بار تیز دھڑکا۔ ہاں بولیں۔ دیکھیے، میں علم دین سے منسوب اور عالمہ مومنہ ہوں، اس لحاظ سے کافی ہائی لیول ہونے کے باوجود یہ رداء اور یہ حجاب و نقاب استعمال کرتی ہوں، اور آج کل بے حیائی کا نام فیشن اور ہائی کلاس ہے۔ میں پردہ کرتی ہوں اور اس میں بہت خوش ہوں۔ میرے نزدیک پیسہ سب کچھ نہیں، کوئی امیر ہو یا غریب یا درمیانی، مگر اسلام سب کے لیے وہی ہے۔ آپ تو شاید کافی ہائی سوسائٹی سے ہیں، اس لحاظ سے شاید میں وہاں صحیح موو نہ کر پاؤں، مگر میں یہ رداء اور یہ برقع نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ اس نے ہاتھ میں لیے ہوئے بڑے اسکارف کی جانب اشارہ کیا۔ آپ کو منظور ہے، اور آپ کے گھر والوں کو؟ وہ کچھ سہمے انداز میں دریافت کر رہی تھی۔ ساری بات سننے کے بعد روحان نے مطمئن انداز میں سانس لی اور محبت پاش نظروں سے ادیبہ کو دیکھا۔ ادیبہ کے پریشان چہرے پر اسے خوف نظر آ رہا تھا، جو خوف اس کی قربت نہیں بلکہ پردہ نہ ملنے کی اجازت کا خوف تھا۔ میٹھے لہجے میں اس نے بولنا شروع کیا۔ ادیبہ، گھر والوں اور دنیا والوں کے بارے میں سوچا ضرور جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اس سوسائٹی میں رہنا ہے، مگر جہاں بات اللہ اور اس کے دین کی ہو وہاں کوئی سوسائٹی کچھ نہیں۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے پردہ کرتی ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اور جب کربلا کے میدان میں اتنی قربانیوں اور شہادتوں کے بعد پاک خاتون کا پردہ نہیں چھوٹا، نگاہ نہیں اٹھی، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اور آخری بات ادیبہ، میں نے آپ کو آپ کے نکاح میں دیکھ کر ہی پسند کیا۔ میں نیچے منتظر ہوں۔ وہ اسے اپنے الفاظ کی چاشنی میں کھویا ہوا چھوڑ کر نیچے آ گیا اور ادیبہ کو ہوش گاڑی کی ہارن کی آواز پر آیا۔ اس نے جھٹ سے نقاب پہنا، برقع پہنا اور پن لگا کر والدین کے پاس اجازت طلب کرنے آئی۔ بیٹا، سارا حق روحان کا ہی ہے، جاؤ، اجازت ہے۔ وہ والدین کا ہاتھ چوم کر سر پر رکھوا کر باہر نکلی۔ آج اسے اس کے والدین بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ماشاءاللہ کہتی وہ گاڑی کے قریب پہنچی۔ روحان نے جھٹ سے فرنٹ سیٹ کھولی اور ادیبہ اندر بیٹھ گئی، مگر نقاب میں وہ اپنی عمر سے کئی گنا زیادہ لگتی، اور روحان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ادیبہ، جی،
پتہ ہے میں چاہتا ہوں میری ادیبہ، صرف میری ادیبہ کو میں دیکھوں اور کوئی نہیں۔ ادیبہ میرے لیے کیا ہیں، میں کیا بتاؤں؟ وہ بے خود سا کھوئے ہوئے لہجے میں اپنا راز فشاں کر رہا تھا اور ادیبہ اس کی دلکش آواز میں کھوئی ہوئی تھی کہ اس کی نظر سامنے گئی۔ سامنے دیکھیے۔ اف، روحان نے جلدی سے بریک لگایا اور مسکرا کر ادیبہ کی جانب دیکھا، پھر ڈرائیونگ شروع کر دی۔ ادیبہ کی ہتھیلی تر ہو گئی۔ ویسے جانا کہاں ہے؟ آپ کی امی بتا رہی تھی آپ کو کچھ لینا ہے۔ جی آپ کے لیے ڈریس لینا ہے۔ میرے لیے؟ پر کیوں؟ آپ کے پاس ہے نہیں نا ابھی؟ ادیبہ کو جواب نہیں بن پڑ رہا تھا۔ روحان اس کی حالت سے لطف اٹھاتا اب شاپنگ سینٹر آ گیا۔ ادیبہ نے بھیڑ دیکھ کر بے اختیار اس کا ہاتھ تھاما۔ روحان نے کمال ضبط سے مسکراہٹ چھپائی۔ ویسے کیا لوں میں؟ آپ یہ کرتا ہبہ لے لیجئے۔ واٹ؟ جی ادیبہ، میں پہنتا ہوں کرتا اینڈ ہبہ اکثر فرائیڈے یا اس کے علاوہ بھی، مگر ابھی میرے کندھے پر شاید زخم ہوا ہے۔ کیا؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ بس ایسے ہی، اس لیے آپ کو کوئی ٹی شرٹ ٹریک پسند کر لیں۔ روحان نے وضاحت کے ساتھ اسے بتایا اور دکان کی طرف گھسیٹا۔ جی یہ لیجئے، مجھے آئیڈیا نہیں ہے۔ ادیبہ نے ایک بلیک ٹی شرٹ اس کے جانب کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ والا بہت صحیح اور پرفیکٹ ہے۔ اس نے 2-3 ٹی شرٹ پسند کر کے 1-2 کرتا لیا اور پھر ادیبہ کے لیے لیمن یلو رنگ کا گاؤن لیا اور اس کے ساتھ واپس ہو رہا تھا کہ ادیبہ نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ سامنے ایک لڑکا لڑکی انتہائی بے باکی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جا رہے تھے اور لڑکی کا لباس قابل اعتراض تھا۔ ادیبہ جھرجھری لیتی ہوئی اور پیچھے کھڑے لڑکے کا دھکا لگتا کہ روحان نے آگے بڑھ کر اس سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ایک احساس تحفظ تھا جو اس وقت ادیبہ کو محسوس ہوا۔ سنیں، روحان نے مخمور لہجے میں کہا۔ جی ادیبہ، میں ساری عمر اسی طرح انشاءاللہ آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، مجھے جلد شرف بخش دیں۔ اس کے لہجے میں پنہا احساس و جذبات ادیبہ کو سب باور کروا رہا تھا، مگر وہ خوف اتنی جلدی کیسے جاتا؟ ادیبہ خاموشی سے سب سنتی رہی۔ پھر روحان نے گاڑی کا رخ ہوٹل کی جانب کیا، مگر ادیبہ نے منع کر دیا۔ سچ میں بالکل ہینڈل نہیں کر پاؤں گی، اتنے لوگ ہوں گے وہاں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، روحان نے شائستگی سے کہا اور گاڑی گھر کی جانب موڑ لی۔ روحان حال میں جبکہ ادیبہ روم میں داخل ہوئی، جلدی بات لے کر نماز کے لیے کھڑی ہوئی۔ روحان اوپر آیا اور ادیبہ اس وقت قدا میں تھی۔ روحان نے نظر نیچے کی۔ جب وہ دعا مانگ رہی تھی، روحان اس کے ہلکے بھیگے چہرے کی جانب رخ کیے سوچ رہا تھا کہ ہزاروں لڑکیوں کی ادائیں بے باکیاں، فیشن ایک طرف اور ادیبہ کی دینداری اور حیا سب سے الگ۔ پھر سوچ کا رخ بدلا۔ اگر ادیبہ سے میں کبھی نہ ملتا تو؟ یہ وہ خوف ہے جو ہر سچے عاشق کو ہوتا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی کب اس کے آنکھوں سے آنسو آئے پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھ پونچھی۔ ادیبہ جی، آپ واحد ہیں جو اتنا رلاتی ہیں۔ پھر اس نے آہستہ سے دروازہ نوک کیا۔ جی۔ اس نے جائے نماز رکھ کر اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ روحان نے حال چال پوچھا، مگر وہ کسی سوچ میں غرق لگ رہی تھی۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ روحان نے اپنے بالوں کو پیچھے کی جانب کیا اور ایک آئی برو اٹھا کر سوال کیا۔ جی وہ کافی اٹک رہی تھی، یقیناً بات کہنے میں اسے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ بولیے ادیبہ، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر اس کی ڈھارس بندھائی۔ وہ آپ کے کندھے پر دوا لگا لیجئے، اس نے آنکھ بند کر کے ایک ہی سانس میں کہہ دیا اور روحان ضبط کے باوجود ہنسی برداشت نہیں کر پایا۔ ادیبہ خفنک سی اس کی شکل دیکھنے لگی اور کچھ ناراضگی سے سر جھکا لیا۔ سو سوری، بہت معذرت، دراصل مجھے لگا کوئی بہت بڑی بات ہوگی۔ دراصل خود سے نہیں نکال پا رہا ہوں، ہاتھ نہیں پہنچتا۔ اچھا۔ ادیبہ خود سے لگانے کا سوچ کر ہی چپ ہو گئی۔ روحان کے دل میں جھٹ سے ایک آئیڈیا آیا جو اسے اکثر ایسے موقعوں پر آ جاتا تھا۔ ادیبہ، ایک تکیہ ادھر دیں، کندھے کی سائڈ میں بہت درد ہے، ڈرائیونگ کی سبب اور بڑھ گیا ہے درد۔ اور سوچ کے مطابق وہ پریشان سی تکیہ لے کر بڑھی۔ ادیبہ نے اس کا چہرہ دیکھا جو بے سکون لگ رہا تھا، البتہ آنکھیں پرسکون تھی، شاید ادیبہ کی موجودگی کی سبب۔ ادیبہ کو اپنی معلمہ کی یاد آئی اور شوہر کی خدمت کے تعلق سے احادیث۔ اس نے لائٹ بند کی اور تیل لے کر آگے بڑھی۔ آپ لیٹ جائیں۔ نہیں، مت پریشان ہوں۔ اور لائٹ بند ہے تو زخم کیسے دیکھیں گی؟ ٹارچ سے۔
ادیبہ بھلا کہاں اسے بغیر شرٹ کے دیکھ پاتی؟ شرم و حیا کے سبب خود اس کا چہرہ گلابی ہوا جا رہا تھا۔ آخر ہمت کر کے اس نے اسے تیل لگانا شروع کیا۔ اس کے نرم و نازک ہاتھ اسے سکون دے رہے تھے۔ اس کے جذبات سے بے خبر وہ سوجے ہوئے جگہ پر تیل لگا رہی تھی۔ ایک جگہ اسے کچھ زخم محسوس ہوا۔ اس نے ٹارچ سے دیکھا تو ڈر گئی۔ آپ کو یہاں کتنا زیادہ زخم ہے ادیبہ؟ میری دعا بن جائے، زخم بہت ہیں۔ مخمور لہجے میں اس کی بات تو وہ سمجھ نہیں پائی، البتہ لہجہ بہت کچھ سمجھ رہی تھی۔ اس نے زخم کا تیل لگایا اور پٹی کی۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود سے قریب کیا۔ ادیبہ جی ادیبہ، ایک بار نام لیں آپ، یہ غیر مناسب بات ہے۔ کیوں؟ سب لیتے ہیں، میری خواہش ہے پلیز، ورنہ میں زخم کی پٹی سب نکال دوں گا اور دوا بھی نہیں کھاؤں گا۔ اس نے بچوں کی طرح ضد کی۔ مگر آپ ہاتھ اتنا بھی حق نہیں جتا سکتا، پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مجھ سے نہیں، پلیز آپ سمجھائیے، آپ مجھے کیوں اتنا دور رکھتی ہیں؟ ادیبہ، میں آپ سے عشق کرتا ہوں، کیا ایک بار میرا نام نہیں لیں گی آپ؟ ہاتھ کی گرفت اس نے اور مضبوط کی۔ روحان، ہاتھ چھوڑ دیجیے، اس نے بالکل آہستہ آواز میں کہا، اور روحان نے لم سے لب ہاتھوں پر لگا کر چھوڑ دیا۔ ادیبہ گھبرا کر چھپ گئی۔ روحان روم سے باہر چلا گیا۔ ادیبہ نے جھٹ سے دروازہ بند کیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر سانس برابر کی۔ یا اللہ، ایسا کیوں؟ وہ گھبرائی ہوئی سی پانی کی طرف بڑھی۔ 3 گھونٹ پانی پی کر اس نے اپنا پسینہ دیکھا۔ پورا ہاتھ اور چہرہ بھیگا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں کی گرفت وہ اب بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ دیکھا جو کہ سرخ ہو رہا تھا۔ آئندہ انہیں یہاں نہیں آنے دوں گی، یہ سوچ کر وہ مطمئن تھی، مگر اگلا خیال اس کی ناراضگی کا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی بات نے، اس کے دوا نہ کھانے کی دھمکی سے وہ کیوں ڈر گئی تھی۔ شاید وہ اسے کچھ اچھا لگنے لگا تھا۔ اس نے کچھ دیر آرام کرنے کا سوچا۔ لائٹ بند کر کے وہ لیٹ گئی اور نیند کی وادی میں اتر گئی۔ روحان، ہاتھ چھوڑ دیجیے۔ روحان کو اس کی آواز بار بار سنائی دے رہی تھی۔ یا اللہ، ہاتھ پکڑنے پر یہ عالم، کیا ہوگا تیرا روحان؟ اس نے مسکرا کر ہونٹ سے سیٹی کی دھن بجائی اور باتھ روم میں گھس گیا۔ کہیں سے بھی وہ عالم دین سے منسوب نہیں لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر پہلا خیال بزنس مین کا بگڑا ہوا بیٹا یا کسی ڈون کا ہی آتا۔ بلیک ٹی شرٹ میں وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے بال پونچھے اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ رات میں کھانے کے وقت ہی اس نے ادیبہ کو دیکھا۔ وہ ڈری سہمی سی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ روحان اور عمار صاحب گفتگو میں لگے تھے۔ صبیحہ بیگم ادیبہ سے کچھ مسئلہ پوچھ رہی تھیں۔ ادیبہ نظر نیچے کر کے آہستہ آواز میں جواب دے رہی تھی۔ روحان کچھ شرمندہ سا لگ رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ ماں کا پیر دبانے لگی اور روحان ٹہلتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ معمول کے برخلاف آج وہ کافی دیر سے کمرے میں آئی تھی، مگر اس کی توقع کے برعکس وہ جاگا ہوا تھا۔ ادیبہ، میں جا رہا ہوں۔ کل شاید مجھے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑنا چاہیے تھا، مگر کیا کروں، آپ کو کیسے بتاؤں؟ ادیبہ، یہ دل ہے نا، یہاں ہیں آپ کو تکلیف دینے کی میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس آپ اچھے سے رہیں۔ میں کل صبح نکل جاؤں گا اور ابھی میں باہر ہال میں سو جاؤں گا۔ ادیبہ ڈر کے آگے بڑھی اور بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ نہیں جائیں گے؟ نہیں ادیبہ، یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ نہیں، آپ وہاں دوا بھی نہیں کھائیں گے، اور ابھی آپ کو فقط 4 دن ہوئے ہیں۔ آپ جب پورے ٹھیک ہوں گے تب جائیں گے، اور آپ نے کچھ بھی تکلیف نہیں دی، وہ آپ کا حق ہے، اور آپ یہیں سوئیں گے۔ روحان کا دل کر رہا تھا کہ خوشی سے مٹھائی بانٹے، مگر وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس نے اسے کندھوں سے تھام کر خود سے قریب کیا۔ ادیبہ، ایک بات کہوں؟ جی، میں آپ کا دیوانہ ہوں۔ آئی لو یو۔ اتنی بے باکی، ادیبہ تو بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اب ادیبہ کو اپنی پوزیشن کا خیال آیا۔ وہ فوراً اس سے الگ ہوئی۔ یہ دوا، آج دوا کھانے کا موڈ نہیں، اور میں چھوٹا بچہ تھوڑی ہوں جو اتنی سی چوٹ سے بیمار ہو جاؤں۔ نہیں، آپ کو نہیں پتا، زخم بہت گہرا ہے۔ اوکے، کھاؤں گا، مگر ایک شرط۔ کیا؟ دوا کھانے کے لیے شرط؟ جی، میرا مزاج ہے، سمجھ لیں۔ کیسی شرط؟ یہ کہ آج آپ مجھ کو اپنے بال دکھائیں گی۔ پلیز پلیز پلیز۔ ادیبہ نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر اس کی بھولی سی خواہش پر غور کیا اور اس کا حق جانتے ہوئے اس سے کہا، ٹھیک ہے، پھر آپ کو بھی میری شرط ماننی ہوگی۔ اب حیران ہونے کی باری روحان کی تھی۔ واٹ؟
پھر کچھ سوچ کر اس نے کہا اوکے اوکے، کیسی شرط؟ وہ یہ کہ آپ سیٹی نہیں بجائیں گے، سیٹی بجانا منع ہے اور کتنا برا لگتا ہے۔ شاید اس کی دھن وہ سن چکی تھی۔ اوکے مائی ڈیئر، کیا آپ مان گئے؟ ادیبہ کو لگا تھا وہ نہیں مانے گا اور یہ بچ جائے گی۔ ادیبہ کو کیا پتا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا سے کیا بن گیا تھا۔ اب دکھائیے، بات دیکھ کر کیا کریں گے؟ بس دیکھنا ہے، دیکھ لیجئے۔ ادیبہ نے اتنا کہہ کر رخ آگے کر لیا۔ روحان اس کی پشت کے پاس کھڑا ہوا محبت سے اس کا سکارف ہٹایا، پھر سر سے لگی کیپ ہٹا کر اس کے گندھے بالوں کو کھول کر کمر پر بکھیر دیا۔ لمبی زلفیں اور شیمپو کی خوشبو اسے دیوانہ کر رہی تھی۔ اس نے اس کے بالوں کو چھوا، پھر سارے بال ایک طرف کر دیے۔ ادیبہ اس کے لمس کو خود پر محسوس کر کے گھبرا کر آگے مڑی اور ڈری ہوئی آنکھوں سے نفی میں گردن ہلائی۔ میری جان، یہ آپ کو پہنانا ہے بس۔ روحان نے ایک خوبصورت سی چین اسے دکھا کر کہا۔ ادیبہ نے نظر نیچے کر لی۔ اجازت ہے؟ ادیبہ خاموش تھی۔ نہیں ہے اجازت؟ اگر نہیں دوں تو بھی تو آپ پہنائیں گے۔ میں نے سنا ہے مردوں کی عادت ہوتی ہے زبردستی۔ ہوتی ہوگی جنہیں اپنی بیوی کی قدر نہ ہو، مگر الحمدللہ مجھے ہے۔ اگر آپ اجازت نہ دیں تو انشاءاللہ آپ کی اجازت جب ہوگی تب پہنا دوں گا۔ ادیبہ اس شخص سے ہمیشہ حیران ہو جاتی اور وہ لاجواب کر دیتا تھا۔ روحان نے مسکرا کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ روحان کو اس کی بات کبھی بری نہیں لگتی تھی، وہ اس سے مکمل واقف تھا۔ اسے تو یہی بہت تھا کہ وہ اس سے بات کر رہی ہے اور ہمت سے کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہے۔ پہنا دیجئے، مگر پلیز آپ ویسا مت کریے گا، ادیبہ نے آہستہ سے کہا۔ کیسا نہ کروں؟ وہ سمجھ نہیں پایا۔ وہ جو آپ نے ہاتھ چھوڑنے سے قبل کیا تھا۔ اف، اتنی حیا! روحان نے سوچتے ہوئے مسکراہٹ کو روکا اور کہا، کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں۔ اب اس کی ہمت ہوا ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ روحان نے چین پہنایا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، ادیبہ جھٹ سے مڑ کر آگے بڑھ گئی اور روحان قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ محترمہ اتنی بھی بھولی نہیں، دل میں سوچتا وہ لیٹ گیا۔ اسے اب یہ پلان ترتیب دینا تھا کہ کیسے وہ ادیبہ کو راضی کرے کہ رخصتی کے لیے تیار ہو جائے۔ اگلی صبح وہ نماز پڑھ کر باہر نکل گیا۔ ادیبہ اپنی جگہ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ناشتے پر روحان کا فون بجا۔ جی ابو، وعلیکم السلام۔ کیا ڈیڈ آپ پہنچے؟ میں ذرا باہر آیا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ روحان نے فون رکھ کر ماتھے پر انگلیاں مسلیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ عمار صاحب نے نیوز پیپر سائٹ پر رکھ کر کہا۔ وہ ابو، دراصل ڈیڈ شام میں ہاسٹل آ رہے ہیں، مجھے ابھی نکلنا ہوگا۔ مگر بیٹا، صبیحہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا مگر عمار صاحب نے بات کاٹ دی۔ نہیں بیگم، تم جانتی ہو وہ ہمارے لیے بلکہ ادیبہ کے لیے رکے ہیں، اور یہ بات چھپانے کی وجہ بھی ہم ہی ہیں، اس لیے جانے دیں، اور پھر ان کی فراغت بھی ہے۔ جی ابو۔ روحان نے سب سے آنکھیں بچا کر ادیبہ کو دیکھا جس کا ہاتھ آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور وہ سب کو ناشتہ دے کر وہاں سے ہٹ گئی۔ ناشتے کے بعد وہ گاڑی بک کرنے لگا۔ خود سے ڈرائیو کرنا اسے وقت کا ضیاع لگ رہا تھا اور یقیناً اسے ادیبہ کی یہ دوری بھی رنج پہنچا رہی تھی۔ وہ تو ایسے میں گاڑی چلانا مناسب نہیں تھا۔ وہ مہندی رنگ کہبہ میں بہت حسین لگ رہا تھا۔ داڑھی ہلکی ہلکی بڑھی تھی۔ اس نے اب کی رخ ادیبہ کے روم کی طرف کیا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ادیبہ نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ میں جا رہا ہوں ادیبہ۔ اس کے لہجے میں چھپا درد ادیبہ کچھ محسوس کر سکتی تھی۔ جی، دعا وقت پڑھ لیجیے گا۔ ادیبہ، جی، آپ سے ایک گزارش ہے، پلیز مجھے ہر لمحہ آپ کی فکر لگی رہتی ہے، اس لیے جلد از جلد میرے پاس آ جائیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اگلے 1.5-2 ماہ میں تیار ہو جائیں گی۔ کیا اتنی جلدی؟ نہیں، یہ جلدی نہیں، جلدی تو یہ کہ ابھی چلیں، مگر میں نے آپ کو کافی نہیں، یہ جلدی نہیں، جلدی تو یہ کہ ابھی چلیں، مگر آپ کو کافی وقت دیا ہے۔ مگر ادیبہ کا ہاتھ کانپ رہا تھا اور ڈر سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ روحان اس کے قریب گیا۔ سنیں، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کس بات سے ڈر رہی ہیں؟ ادیبہ نے چہرہ تھوڑا اوپر کر کے اس کی جانب دیکھا اور کہا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے سب سے، مجھ پر یقین رکھیں، انشاءاللہ کبھی بھی کوئی دکھ نہیں پہنچنے دوں گا۔ شادی کے بعد کے باقی امور وہ سب کی بالکل فکر مت کریں۔ روحان نے مسکرا کر جواب دیا۔ مگر شوہر کی ناراضگی لے کر سونا بھی گناہ؟ ادیبہ نے ایک اور وجہ پیش کی۔ تو میں ناراض ہی نہیں ہوں گا،
اور روحان نے جھک کر اس کی گردن پر کل کا حساب چکتا کیا اور ادیبہ حیران سی فوراً پیچھے ہٹی۔ سوری بٹ باقی تھا نا؟ وہ آپ شرم کے سبب کچھ بول نہیں پا رہی تھی تو فوراً پلٹ گئی۔ ادیبہ آپ کا یہ سب انداز مجھے آپ سے اور عشق کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اوکے جی، اس نے کہہ کر فون رکھا۔ ادیبہ گاڑی آ گئی۔ روحان کی آنکھ کچھ بھیگی تھی۔ ادیبہ نے اسے پلٹ کر دیکھا۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا درد زیادہ ہے؟ ہاں، آپ کی دوری کا درد۔ منتظر ہوں علاج کا آپ کی صورت میں۔ جی میں آپ کو سوچ کر بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ روحان نے ایک نظر اس کے بھولے چہرے کی طرف کی اور آگے بڑھ کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ ادیبہ چاہ کر بھی اسے دور نہیں کر سکی۔ گاڑی کی آواز پر وہ نہ چاہتے ہوئے اسے چھوڑ کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا بغیر اس کی جانب دیکھے باہر نکل گیا۔ وہ عمار صاحب اور صبیحہ بیگم سے نظر نیچی کر کے ملا، مگر اس کا آنسو وہ دیکھ چکے تھے، منہ نکل چکا تھا۔ آپ نے دیکھا وہ رو رہا تھا؟ ہاں بیگم، یقیناً اسے ادیبہ سے بہت محبت ہے۔ ادیبہ کو نہ جانے کیوں کچھ عجیب سا لگا، ورنہ اس رشتے شادی سے اسے کبھی اتنا فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کا لمس اب تک اس کا وجود محسوس کر رہا تھا۔ اس کا انداز الفاظ، حق جتانا، عاجزی، غصہ، ضد، محبت، اظہار، تحفہ دینے کا انداز، سب ہی اچھا تھا۔ بیٹا ہم حمام اور تلبیہ کو لینے ایئرپورٹ جا رہے ہیں، باہر سے ڈور لاک کر رہے ہیں اور فائزہ آدھے گھنٹے تک آ جائے گی۔ جی امی۔ ان کو بھیج کر وہ اداس سی پریشان سی نیچے اتری۔ پورا گھر سونا لگ رہا تھا۔ اسے اب اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ 4 دن میں وہ اس کی عادی ہو چکی تھی، ایک کمی محسوس ہو رہی تھی۔ ادیبہ نے موبائل اٹھایا اور کچھ لکھ کر سینڈ کر دیا اور مسکرا کر کتاب اٹھا کر بیٹھ گئی۔ روحان کم میں بیٹھا تھا۔ ہاسٹل آنے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا۔ ادیبہ کے ساتھ گزرنے والا ہر لمحہ اسے یاد آ رہا تھا۔ ادیبہ کی فوٹو جو اس نے چھپ کر لی تھی اسے دیکھنے لگا اور پھر آنسو کو صاف کیا۔ وہ دن بہ دن اس کے عشق میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اذان ہو رہی تھی۔ اس نے گاڑی روک کر ایک مسجد میں نماز پڑھی، دعا کی کہ یا اللہ میری اہلیہ کے دل میں محبت ڈال دے۔ وہ آیا، موبائل اٹھایا تو ایک میسج موجود تھا۔ دعا قبول ہوتی محسوس ہوئی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعا وقت پر لیجیے گا اور کسی بات کی ٹینشن مت لیجیے، انشاءاللہ میں آپ کی خواہش کا احترام کروں گی۔ پہنچ کر میسج کر دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔ روحان خوشی سے جھوم اٹھا۔ ایک قریبی کھڑے غریب کو 1000 کے نوٹ تھمائے ڈرائیور ہکا بکا تھا۔ اس نے ہاسٹل پہنچ کر کرائے سے زیادہ ڈرائیور کو پیسہ دیا اور اندر داخل ہو گیا اور ادیبہ کو میسج کیا۔ مدرسے میں اس نے کافی کتابیں دی تھیں اور ہر طور سے غریبوں کی مدد کرتا۔ پرنسپل سے ملنے کے بعد وہ روم میں آ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی اس کے والد آئے۔ ارے بیٹا، یہ تمہاری ماں نے بریانی بھیجی ہے اور یہ کپڑے بھی بھجوائے ہیں، اور تمہارا فون کیوں نہیں لگ رہا؟ ایگزامز کی تیاری کر رہا ہوں ڈیڈ۔ اس نے نہایت مہارت سے بات بنائی۔ اچھا، بیگم سے بات ہوتی ہے؟ ہاں، تھوڑا سا بھاؤ مل ہی جاتا ہے، روحان نے آنکھ دبا کر کہا۔ ویسے تمہاری چوائس اتنی اچھی ہوگی امید نہیں تھی۔ ہاں ڈیڈ، وہ سب سے الگ ہے یقیناً۔ پتہ ہے سہرش نے کافی بوال کیا اور اس کی ماں بھی فون نہیں کر رہی، بلکہ تمہاری ماں کو کافی کچھ سنایا بھی۔ اچھا، خیر تم کسی کی فکر مت کرو، اچھے سے پڑھائی پر توجہ دو، انشاءاللہ فراغت میں سب آئیں گے۔ فینسی حضرت، انہوں نے اس کی ہلکی داڑھی پر چوٹ کی۔ ارے ڈیڈ، وہ سب ہو جائے گا۔ اب ادیبہ ہی تم کو اور سنوارے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب نکلتا ہوں۔ جی ڈیڈ، ویسے ٹھیک ہے بیٹا اب نکلتا ہوں۔ جی ڈیڈ، ویسے تمہارے منہ سے جی وغیرہ سن کر بڑا اچھا لگتا ہے۔ طفیل صاحب نے اسے چھیڑا۔ وہ مسکرانے لگا۔ واقعی خدا کے دین کی تعلیم حاصل کرنے میں کتنی عزت ہے۔ وہ طفیل صاحب جو اس سے کم ہی بات کرتے، وہ اب اس سے سب سے زیادہ بات کرتے، اس سے مذاق کرتے اور اس کی عزت کرتے۔ وہ جا چکے تھے اور اب وہ بخاری شریف پڑھنے لگا۔ عدیل اسے پچھلا سبق سمجھا رہا تھا۔ کافی دیر پڑھائی کرنے کے بعد اس نے کھانا کھا کر دوا کھائی اور لیٹ گیا۔ ابھی اس کی تصویر کے ساتھ باتیں کرنی تھی۔ طلبیہ کافی خوش تھی، کچھ حد تک بدن بھر گیا، الگ سی رونق تھی چہرے پر۔ سارا دن وہ ادیبہ کے ساتھ گزارتی۔ حمام بھی کافی خوش نظر آتا۔ یقیناً ان کا سفر اچھا گزرا تھا۔ 1 ماہ گزر چکا تھا۔ روحان سے وہ میسج میں تھوڑا بہت بات کر لیتی۔ آج روحان کی فراغت تھی۔ وہ نمایاں نمبروں سے کامیاب ہوا۔ آج عدیل نے اس کو بتایا تھا کہ اس کی بچپن کی محبت کو اس کے گھر والوں نے دور کر دیا
اور وہ سب چھوڑ کر یہ کہہ کر چلی گئی۔ روحان سے اس نے مختصر ہی بات بتائی اور بات اس نے ایک لیٹر میں لکھی کہ وہ اسے پڑھ لے۔ روحان نے خط اپنے پاس رکھا اور عدیل کا نمبر، ایڈریس وغیرہ لے کر مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ادیبہ کے گھر والے گئے تھے، فقط طلبیہ اور ادیبہ ہی گھر میں تھی۔ اگلے دن سب کی واپسی ہوئی۔ روحان پھولوں میں سجا سنورا آیا، سب اس کی تعریف کر رہے تھے۔ سب سے ملنے کے بعد وہ کمرے میں آئی جب اس کا فون بجا۔ محترمہ، مجھے تحفہ کیا دیں گی آپ؟ فون سے روحان کی بھاری آواز ابھری۔ کیا چاہتے ہیں؟ ادیبہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ آپ؟ وہ تو میں ہوں، مطلب آپ نکاح کر چکے ہیں؟ ہاں، مگر رخصتی؟ ادیبہ پلیز، سچ میں آپ کو 3 بڑے بڑے سرپرائز دینا ہے، وہ یقیناً آپ کو اچھا لگے گا۔ اچھا؟ اب بتائیے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، جب آپ چاہیں گی تب ہی رخصتی ہوگی۔ روحان نے مایوسی سے کہا۔ میں رکھتا ہوں۔ سنیے، ادیبہ عجلت سے بولی۔ جی؟ اگلے مہینے کی 15 کے بعد کوئی بھی تاریخ رکھ لیجئے۔ سچ سچ ادیبہ؟ جی، آئی لو یو، سچ میں یو آر گریٹ۔ ادیبہ نے شرم سے فون بند کر دیا، اس سے اسی بے باکی کی امید تھی۔ اف، ادیبہ نے مسکرا کر فون رکھا اور نیچے آ گئی۔ طلبیہ نے پورے گھر میں یہ خبر پہنچا دی تھی، سب ہی ادیبہ کی طرف سے خوش تھے۔ اگلے دن روحان کی فیملی مہا تحائف اور مٹھائی کے آئی، اور روحان سے کیا توقع کی جا سکتی تھی، اس کی فرمائش کے مطابق 16 کی ڈیٹ فکس ہوئی۔ اچھا ہے 15.5 کوئی ڈیٹ نہیں، ورنہ وہ اسی میں رخصتی کرواتا۔ فقط 17 دن تھے اس کی رخصتی میں۔ سارا گھر تیاری میں لگا تھا۔ لکھنؤ سے ملیحہ بھی ضامن کے ساتھ آ گئی۔ شادی کے 1 ہفتہ قبل دینی محفل رکھی گئی جس میں بڑی بڑی عالمات کے خطاب تھے۔ محفل سورہ رحمان سے شروع ہوئی، ساری عورتیں شریک تھیں۔ شادی کا مطلب ہے خوشی، یہ سنت ہے، مگر افسوس لوگ اس مبارک سنت میں کئی حرام کام کرتے ہیں۔ ڈھول، گانے، باجے، اللہ اکبر کیا، اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے اپنی بچیوں کی شادی میں یہ برے کام نہ کروائیں، سب ہی دیندار بنیں تاکہ شادی کے بعد لڑکی کو پریشانی نہ ہو۔ ویڈیو کیمرہ وغیرہ کا استعمال نہ کریں، نماز بھی ہرگز نہ چھوڑیں۔ امام حسن کی قربانی یاد کریے، اللہ اپنے بچے بچیوں کی شادی کو سنت سے کریں۔ اور بھی کچھ دینی باتیں کر کے صلاۃ و سلام کے بعد محفل کا اختتام ہوا۔ ادیبہ تھکی ہوئی سی کمرے میں لیٹی تھی، اسے ڈر لگ رہا تھا، ایک خوف تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ بار بار درود پاک پڑھ رہی تھی۔ اس نے پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بیماریوں سے شفا دیتا ہے، رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ اس نے ایک تسبیح یہی پڑھا، پھر درود پاک، اس طرح وہ پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ روحان کے گھر والے ساری تیاری کر چکے تھے۔ روحان الگ سے کچھ اسپیشل سرپرائز کا انتظام کر رہا تھا۔ بیٹا، یہ لائٹ پنک اور سلور گاؤن پسند کیا ہے عافیہ نے۔ امی، آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ عافیہ نے اپنی بیٹی کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، عائشہ عائرہ کی شادی اتنی دور کر دی کہ اب وہ آتی ہی نہیں، بہت یاد آتی ہیں۔ امی، ان کے سسرال والے بھی عجیب ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں اور عائرہ دی تو 5 سال سے نہیں آئیں۔ ہاں نا، اب فراغت پہ بھی صرف فون ہی کیا، بس ویڈیو کال ہی کرتی ہیں۔ یہ تینوں بھی روحان کی بہن ہیں جو ایک ساتھ چھوٹی عمر سے ہی کینیڈا میں تینوں بھائیوں جو کہ ان کے دور کے رشتے دار تھے بیاہ دی گئی تھیں، اور تینوں آپس میں دیورانی جٹھانی تھیں۔ عائرہ کے شوہر سخت تھے مگر بہت محبت کرنے والے۔ اتنے سال سے ویزا پاس نہ ہونے کے سبب وہ لوگ نہیں آ پائے تھے۔ دروازہ کب سے بجایا جا رہا تھا۔ صوفیہ بیگم نے آنسو صاف کیے اور ملازمہ کو آواز لگائی اور خود منہ دھونے کچن میں آ گئیں۔ وہ اپنی عمر سے کم لگتی تھیں۔ روحان کچھ اپنی ماں پر ہی گیا تھا، تبھی عافیہ کی زوردار چیخ سنائی دی۔ کیا ہوا بیٹا؟ صوفیہ بیگم بھاگتی ہوئی آئیں۔ وہ سامنے تینوں بیٹیوں، نواسوں نواسیوں اور دامادوں کو دیکھ کر بے ہوش ہونے کے قریب تھی اور گلے لگ کر رونے لگی۔ سرپرائز کیسا لگا؟ روحان نے حال میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بہت بہت اچھا بیٹا۔ صوفیہ بیگم نے جھٹ سامان منگوایا اور انتظام میں لگ گئی۔ پتہ ہے امی، پورے 1 ماہ کے لیے آئے ہیں ہم، اور انشاءاللہ اگلے سال یہیں شفٹ ہو جائیں گے۔ تینوں بھائی اپنا پورا بزنس ممبئی وائنڈ اپ کر دیں گے۔ صوفیہ بیگم حد سے زیادہ خوش تھیں۔ دیر رات تک سب باتوں میں مشغول تھے۔ روحان نے ادیبہ کے تعلق سے اپنی بہنوں کو بتایا مگر ان کے شوہروں کے سامنے ذکر تک نہیں کیا۔
کسی نامحرم کے سامنے وہ اس کا ذکر پسند نہیں کرتا تھا۔ اگلے صبح روحان کی خالہ، پھپھو، مامی اور پوری فیملی آ چکی تھی۔ ہر طرف رونق تھی۔ روحان نے فون اٹھا کر ادیبہ کو کال کی۔ سلام دعا کے بعد ادیبہ نے کہا، آپ سادگی سے شادی کیوں نہیں کر رہے؟ سب بتا رہے تھے کافی سجایا ہے۔ ادیبہ، آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا اور باقی سب میں سمجھا دوں گا۔ وہ واقعی ہلدی لگ چکی تھی۔ مہندی نے کافی رنگ دکھایا۔ ادیبہ کو تیار کیا جا رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے وقت پڑھی ہوئی دعا جو دلہن کو تیار کرتے وقت پڑھی جاتی، طلبیہ نے ادیبہ کے لیے پڑھی۔ دلہن کو سجاتے وقت کی دعا۔ شادی سادگی سے ہوئی۔ ادیبہ رخصتی کے وقت اتنا روئی کہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ روحان نے اسے وہیں لٹایا اور پانی ڈال کر اسے ہوش میں لا کر اس کا سر دبانے لگا۔ رات کے 3 بجے واپسی ہوئی۔ روحان کی بہنیں بھی ادیبہ کو سراہ رہی تھیں۔ رات میں دونوں نے نماز پڑھی۔ روحان نے ادیبہ کی پیشانی کا 2-3 بار محبت سے تھام کر دعا پڑھی۔ پھر روحان نے کہا، ادیبہ، ابھی تھکن بہت تھی اس لیے کچھ رسم نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ کل ولیمے کے بعد ہوگی۔ کل آپ کو اصلی سرپرائز ملے گا۔ جی اچھا، میں آپ کو کچھ دیر دیکھ لوں پھر آپ لباس بدل لیجئے۔ روحان اتنی آسانی سے سب کہہ دیتا اور ادیبہ کنفیوز رہ جاتی۔ روحان اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اس نے اسے ڈریس چینج کرنے کی اجازت دی۔ وہ جلدی سے ڈریس چینج کر کے آئی اور نئی جگہ تو نیند مشکل تھی مگر فی الوقت آنکھ بند کر گئی اور روحان واپس آیا تو وہ سو چکی تھی۔ روحان نے محبت سے اس کا سر اپنے ہاتھ پر کیا اور اس کا سر سہلاتا رہا۔ رات بھر اس نے اس کو دیکھا تھا۔ ادیبہ بیدار ہوئی تو اسے خود کی طرف دیکھتا پایا۔ آپ سوئے نہیں؟ نہیں، نیند نہیں آئی۔ ادیبہ اس کی اتنی محبت سمجھ نہیں پائی۔ اچھا، آپ نماز پڑھ کر سو جائیے۔ روحان نے کچھ دیر اسے دیکھا پھر کچھ سے قریب کیا اور کان میں سرگوشی کی۔ جانے روحان، یقین نہیں ہوتا کہ میری ادیبہ میری ہو گئی۔ وہ دیکھیے الارم بج رہا ہے۔ میں فجر کا الارم لگا کر سوتا ہوں۔ ولیمہ بہت بڑے پیمانے پر ہوا مگر ادیبہ بہت خوش تھی۔ وجہ یہ تھی کہ مدرسے کے بچے اور بڑے بڑے علماء کرام اور سادات کرام کی دعوتیں تھیں۔ یہ دکھاوا نہ تھا نہ ہی فضول خرچی، اور ہر آنے والے کو روحان نے لفافہ دیا، سب کو تحائف دیے۔ ادیبہ نے متاثر اور مشکور نظروں سے روحان کو دیکھا۔ یقیناً اس نے پیسوں کا استعمال اچھا کیا تھا۔ لائٹ پنک رنگ کے شرارے میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسٹیج پر بھی پردے کا انتظام تھا۔ خود ادیبہ نے پردہ کر رکھا تھا۔ وہ پھر سب نے مل کر روحان کے گھر آئی اور روحان نے جو تحفہ دیا تھا وہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ بار بار خوبصورت تحفہ دیکھ رہی تھی۔ ایک خوبصورت لفافہ جس میں حج کی ٹکٹ تھی اور دوسرا مدرسے کی زمین کا پیپر۔ روحان نے ایک بڑا حصہ خریدا۔ وہاں عالمیت کا مدرسہ کھول کر وہ ادیبہ کے ذمہ کرنا چاہتا تھا۔ ادیبہ نے خوشی سے اس کی جانب دیکھا، اس کا ہاتھ عقیدت سے تھاما اور جذب میں کہنے لگی، آپ واقعی میرے لیے ایک نعمت ہیں۔ میں نے ہر قدم پر آپ سے حیران ہوئی اور آپ نے مجھے خوش کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میں نے آج تک آپ کی طرح کسی شوہر کو اپنی بیوی کے لیے نہیں پایا۔ حقیقت یہی ہے کہ مجھے یہ فکر تھی کہ میں خدمت دین کس طرح کر پاؤں گی، مگر آپ نے تو میرا حوصلہ بڑھا دیا۔ حرمین شریف جانا میری اولین خواہش ہے۔ آپ کے تینوں تحفے مجھے بہت اچھے لگے اور چوتھا بھی۔ روحان حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس نے سنا تھا لڑکیاں کپڑوں زیوروں سے خوش ہوتی ہیں مگر ادیبہ کو وہ چیزیں خوش کرتی تھیں جو دین سے متعلق ہوتی۔ چوتھا کون سا؟ ایک حج کی ٹکٹ، دوسرا طالب علم کو کھانا کھلانا اور تیسرا مدرسہ۔ اور چوتھا کون سا؟ روحان نے حیران ہو کر پوچھا۔ چوتھا آپ خود ہیں۔ ادیبہ نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، پھر اٹھنے لگی کہ روحان نے اس سے کہا، سنیں جی، ابھی چینج مت کریں پلیز۔ جی جیسا آپ کہیں۔ ادیبہ، آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ سارے ہی پسند ہے، اکثر ہلکے پاکیزہ رنگ، سفید، پیلا، ہلکا بلو۔ روحان دھیرے دھیرے اسے خود سے کلوز دے رہا تھا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور کھانے میں کیا پسند ہے؟ لوکی شریف بہت پسند ہے اور باقی بھی کھا لیتی ہوں جو نعمت میسر آئے۔ چائے نہیں پی پاتی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ بتائیے۔ مجھے بھی یلو کلر پسند ہے اور آپ کی طرح مجھے بھی سب پسند ہے، اور چائے میں بھی نہیں پی پاتا۔
روحان اور چائے نہیں پیتا، یہ بات 1 سال سے گھر میں سب کو پتہ چل گئی تھی کہ چائے کا دیوانہ اب چائے چھوڑ چکا تھا۔ اچھا آپ چینج کر لیں، میں بھی کر لیتا ہوں۔ روحان نے اپنی شیروانی بدل کر نائٹ ڈریس پہن لیا۔ ادیبہ نے پیچ کلر کا شلوار قمیض زیب تن کیا۔ دونوں نے نماز پڑھی، پھر روحان نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور اس کا سر اپنے بازو پر رکھا۔ یہی آج سے آپ کا تکیہ ہے ادیبہ، یہ کندھا بلکہ پورا روحان آپ کا ہے۔ ادیبہ نظر نیچی کر کے مسکرا دی۔ ادیبہ جی آپ سونے جا رہی ہیں؟ جی مجھے باتیں کرنا ہے آپ سے۔ جی کریے، میں سن رہی ہوں۔ حج کے لیے 10 منتھ بعد جانا ہے انشاءاللہ، اور اب اس ماہ کی ہر جمعے کو دعوت ہوگی ہماری اور آپ کے کزن وغیرہ کے وہاں اگلے ماہ جائیں گے۔ اور ہاں، رات میں وظائف نماز کے بعد آپ کوئی بھی گھریلو کام نہیں کریں گی اور نہ ہی میں آفس کا کام کروں گا، ہم باتیں کریں گے، اوکے؟ جی میں ایک بات کہوں؟ ادیبہ نے کچھ ڈر کر کہا۔ ہاں بولیں۔ نہیں بعد میں بولوں گی۔ ارے ڈرنا کیسا، میں آپ کا شوہر بھی ہوں اور دوست بھی، تو ایک بات کہوں؟ ہاں ادیبہ۔ روحان اپنی پیشانی سے اس کی پیشانی مس کی اور نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹ کے قریب کر کے اس کی ہمت بندھائی، مگر ادیبہ اپنے آپ میں سمٹ کر رخ پھیر گئی۔ ہمت کیا ملتی رہی صحیح، ہمت بھی چلی گئی۔ اب شرم سے اس نے چہرہ ہی اس طرف کر دیا۔ روحان نے اپنی بے صبری پر خود کو ملامت کی اور نائٹ بلب اور سائڈ لیمپ بند کیا اور ادیبہ پر چادر برابر کی اور اس کا سر پھر سے اپنے بازو پر رکھ کر پرسکون ہو کر سو گیا۔ ادیبہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ روحان کے ہاتھ پر سو رہی ہے، اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ ادیبہ، روحان نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ ادیب میری پسلی سے بننے والی کو خوف آئے کیوں میرے پہلو میں؟ ادیبہ کو جواب مل چکا تھا، اس نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اگلی صبح فجر کے بعد سے ہی وہ نیچے آ گئی تھی۔ ناشتہ اس نے جھٹ پٹ بنایا۔ شادی کے 1 ماہ قبل وہ سب سیکھ چکی تھی۔ 7 بجے سب باہر آئے تو وہ ناشتہ بنا چکی تھی۔ ارے میری بیٹی کیوں پریشان ہوئی آپ؟ صوفیہ بیگم نے محبت سے اسے خود سے لگایا۔ طفیل صاحب بھی مسکرا رہے تھے۔ صبح ہی گھر میں رونق لگ رہی تھی۔ عافیہ، عائشہ، عائزہ، عائرہ سب بیٹھ گئے تھے۔ روحان کے حکم پر سارے مردوں کا ناشتہ دوسرے روم میں لگا دیا تھا۔ ادیبہ چونکہ فقط اپنے شوہر اور سسر کے سامنے ہی ہوتی، اس لیے باقی سب دوسرے روم میں تھے۔ روحان فریش سا باہر آیا۔ واہ جناب، آج بڑی جلدی اٹھ گئے۔ ڈیڈ آنکھ نہیں لگی فجر کے بعد اس لیے۔ اچھا جی۔ روحان کے آتے ہی ادیبہ گھبرائی شرمائی سی لگ رہی تھی۔ بھابھی آپ بیٹھیے ادھر بھائی کے پاس۔ عافیہ نے روحان کی قریبی کرسی کی جانب اسے بٹھایا اور ادیبہ شرم سے نظر ہی نہیں اٹھا پائی۔ روحان نے جھک کر کہا، ناشتہ نکالے میرا؟ ادیبہ نے سب کی طرف دیکھا، سب اپنے کام میں مشغول تھے یا پھر ظاہری کر رہے تھے۔ اس نے روحان کی پلیٹ میں آملیٹ، پراٹھا، بٹر براؤن نکالا اور جوس کا گلاس آگے کیا۔ بیٹا ناشتہ بڑا زبردست ہے، مگر کل سے آپ نہیں بنائیں گی، آپ آرام کیا کریں۔ مدرسے کی زمین دیکھ کر یہ فائنل کر دیں کہ مدرسہ کیسا بنایا جائے۔ جی ابو، ادیبہ نے احتراماً کہا۔ بھابھی یوں تو آپ چھوٹی ہیں، مگر آپ کا نام ہم نہیں لے پائیں گے، آپ علم دین سے منسوب ہیں۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا۔ ہاں اور بھابھی واقعی آپ نے تو میرے شریر بھائی کو بدل ڈالا۔ عائرہ کے کہنے پر اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ان کے گھرانے میں یہ چھیڑ چھاڑ عام بات تھی۔ روحان کے علاوہ اس کی حیا کو اور کون جانتا۔ اس نے اسے اس سچویشن سے نکالنے کے لیے کہا، ادیبہ سادہ پانی لے آئیں؟ جی۔ ادیبہ جھٹ سے کچن میں گئی اور پانی نکالنے لگی۔ دی بہت زیادہ شرماتی ہیں۔ اب کہ عائزہ نے کہا تو سب ہی مسکرا دیے اور روحان نے بات بدل دی۔ ادیبہ کے آنے تک موضوع بدل چکا تھا۔ بھابھی چائے پیجیے۔ جی آپا، وہ میں چائے نہیں پیتی۔ اوہ، سب نے ایک ساتھ ہوٹنگ کی۔ روحان کا چائے نہ پینا اب سمجھا تھا۔ ادیبہ نے ناسمجھی سے سب کو دیکھا۔ تو بھائی صاحب نے چائے اسی لیے چھوڑی ہے؟ روحان نے گھور کر شاعرہ، عائشہ اور اس کے بیٹے تابش کو اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ ادیبہ اب بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ بیٹا آؤ میرے ساتھ روم میں۔ صوفیہ بیگم نے اسے اپنے بیڈ پر بٹھایا اور ایک بیگ آگے طرف بڑھایا، ساتھ ہی چاروں بہنیں بھی داخل ہوئیں۔ بیٹا روحان آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، غالباً 7 سال سے۔ ادیبہ متحیر سی کھڑی سن رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر صوفیہ بیگم نے بات کو خوبصورت انداز میں بدل دیا۔ بیٹا یہ بیگ کے سارے ڈریس میں نے اور میری بیٹیوں نے اپنی پسند سے لیے۔
روحان نے کہا تھا کہ آپ سادہ لباس پسند کرتی ہیں، اسی سبب اس نے ہی ساری شاپنگ کی، مگر میری خواہش ہے کہ آپ یہ سب ڈریس بھی پہنیں۔ سب ہی ہیوی ہیں مگر ایک بھی نیم اریاں نہیں ہے۔ جی امی۔ بیٹا، آپ ہمارے گھر بھر کے لیے باعث رحمت ہیں۔ صوفیہ بیگم نے مسکرا کر اسے گلے سے لگایا۔ اگلی صبح میں روحان اور ادیبہ روحان کے کزن پھپھو کے ہاں دعوت میں گئے۔ روحان نے ادیبہ کو فوراً روم میں عورتوں کے پاس بھیجا۔ باہر مردوں میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ کھانے کے وقت سب نے ادیبہ کو بلانے کو کہا۔ زیادہ زور ان کا بڑا بیٹا دے رہا تھا۔ پھپھو، ادیبہ کسی مرد کے سامنے نہیں جاتی، اس لیے اسے کمرے میں کھانا بھجوا دیجیے یا یہاں سے۔ اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ پھپھو تو خود دیندار تھی، انہوں نے سارے لوگوں کو وہیں چھوڑ کر اندر روحان اور ادیبہ کا کھانا لگایا۔ وہ کھانا کھا رہے تھے کہ باہر سے آواز آئی، کیا اتنی پردہ داری؟ اسلام نے کسی پر ظلم نہیں کیا، بھلا ایسا بھی کہیں ہوتا ہے؟ یہ آواز یقیناً ان کی بیٹی سارہ کی تھی جو سہرش کی خاص سہیلی تھی۔ روحان نے ادیبہ کی جانب دیکھا۔ کھانے کے بعد روحان نے فوراً اپنی ماں کو میسج سینڈ کیا، امی جہاں بھی دعوت ہو وہاں یہ بات بتا دیں کہ روحان کی شریک حیات کسی کے سامنے نہیں ہوتی تو کھانے کا اہتمام پردے میں کریں ورنہ دعوت ہی نہ لیں۔ پھپھو نے دونوں کو ایک ایک جوڑا دیا، تحفہ دیا اور خوبصورت بہار شریعت کتاب کا سیٹ دیا۔ ادیبہ کتابوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ بہت شکریہ پھپھو جان۔ ارے میری بیٹی، مجھے کچھ دین کی باتیں بتا دیا کرو۔ یہ میرا روحان ہے نا؟ اس نے جب سے بتایا کہ اس کی بیوی بڑی عفیفہ اور عالمہ ہے، تب سے میں نے یہ کتاب کا سیٹ لے رکھا تھا۔ جزاک اللہ، ادیبہ نے مسکرا کر کہا اور دونوں وہاں سے چلے گئے۔ جانے سے پہلے ادیبہ ان کی پھپھو کی بیٹی سے اتنے اچھے انداز میں ملی اور پرس سے ایک انگوٹھی نکال کر اسے تحفہ دیا۔ سارہ حیران تھی، اس نے تو اس سے منہ بنا کر بات کی تھی اور یہ تو واقعی اچھی تھی۔ بھابھی اب کب آئیں گی؟ انشاءاللہ آؤں گی جلد ہی، آپ ضرور آئیے میرے گھر۔ جی بھابھی۔ سارہ نے محبت سے ان کا ہاتھ چوما اور وہ دونوں نکل گئیں۔ یہ حقیقت ہے، اگر سارہ کے ساتھ ادیبہ بھی روڈلی برتاؤ کرتی تو سارہ کے دل میں کبھی اس کی محبت پیدا نہیں ہوتی اور تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اس پر عمل کر کے ادیبہ پرسکون تھی اور روحان بھی خوش تھا۔ اسے لگا کہ اب ادیبہ ناراض ہو جائے گی یا اداس، اور روحان نے تو سارہ سے بات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر ادیبہ سب سنبھال لیتی تھی۔ آپ نے سارہ سے اتنا اچھا برتاؤ کیسے کیا؟ کیا غصہ نہیں آیا؟ روحان نے کار چلاتے پوچھا۔ غصہ کیوں آئے گا؟ وہ لا علم ہے پردے کی اہمیت سے، مگر میں نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کوئی غصہ کرے تو اس سے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ہم پانی سے خون صاف کر سکتے ہیں مگر خون سے خون نہیں۔ آئی لو یو۔ ادیبہ رک پھیر گئی۔ یہ بندہ کبھی بھی یہ لفظ بول دیتا تھا۔ یار یہ تو شوہر اپنی بیوی سے کہہ سکتا ہے نا؟ جی تو پھر وہ پانی کہاں ہے؟ ادیبہ سے بات نہیں بنی تو پانی کا پوچھنے لگی۔ یہ لیں۔ روحان نے ایک بوتل بڑھائی تو روحان نے اس کی نقاب ہٹانے سے قبل ہی گاڑی کے کانچ مکمل لاک کر دی۔ ادیبہ نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا اور 3 گھونٹ پانی پی کر بوتل رکھ دی۔ روحان اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو صوفیہ بیگم نے عجلت میں کہا، تیار ہو جاؤ، اور ادیبہ آپ بھی جائیں، آپ کو عائشہ تیار کر دے گی۔ کیوں ماما؟ آج رسم ہوگی جو باقی تھی۔ اچھا۔ روحان نے لائٹ لیمن کلر کے کرتا شلوار پر بلیک صدری پہنی، بال ہمیشہ کی طرح سیٹ تھے۔ ایک ہاتھ میں فاسٹ ٹریک کی گھڑی اور دوسرے میں ایک چھوٹی ڈائمنڈ کی سلور رنگ چمک رہی تھی۔ وہ محفل پر چھا جانے والا لگ رہا تھا۔ ادیبہ نے لال رنگ کا غرارہ پہن رکھا تھا، ساتھ ہی ہاتھوں میں خوبصورت گولڈ کڑے تھے۔ ادیبہ نے زندگی میں پہلی دفعہ ایسا لباس پہنا تھا، وہ بھی صوفیہ بیگم کی ضد پر۔ کھڑی ناک پر گول نوز رنگ پہنے، ہونٹ پر لپ گلوس اور سرما لگا کر یہ سب میں نمایاں لگ رہی تھی۔ روحان کمرے میں داخل ہوا کہ دروازے سے نکلتی ہوئی ادیبہ پر اس کی نظر گئی۔ اتنا حسن، اتنی پاکیزگی، اتنی خوبصورتی، اتنا الگ سا انداز، وہ بے خود سا دیکھے گیا۔ تینوں بہنوں نے اسے کھانس کر متوجہ کرایا۔ روحان نے کافی مشکل سے اس کے سحر سے خود کو نکالا۔ ادیبہ سنیں، میرا عطر نکال دیں اور دوسری بلیک واچ ہوگی۔ جی۔ ادیبہ بنا کہاں اس کے ان بہانوں سے واقف تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کچھ کام تھا؟ آپ کی صوفیہ بیگم نے دریافت کیا۔ نہیں ماما، وہ واچ نہیں مل رہی، صبح ادیبہ نے سیٹ کی تھی، وہی پوچھنے آ رہا تھا۔ اچھا دیکھ لو، اور ہاں 7 بجے تک سب آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے ماما۔ بیٹا
تمہاری پھپھو اور سہرش کو بلا لیتے۔ کوئی ضرورت نہیں، انہوں نے اتنا برا کہا ہے آپ کو، کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کو بلانے کی۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ ادیبہ روم میں کب سے اس کی گھڑی ڈھونڈنے کے لیے پریشان تھی مگر گھڑی مل ہی نہیں رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ آپ کی گھڑی نہیں مل رہی، وہ ملے گی بھی نہیں، روحان نے ڈور لاک کر کے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ادھر ہے۔ روحان نے اپنے کبر کے سائڈ سے واچ نکالی اور بتائی۔ جی اچھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ روحان نے قریب آ کر کہا۔ کچھ نہیں، سوچ رہی ہوں اتنے ہیوی ڈریس میں نماز کیسے پڑھوں گی؟ ہو جائے گی ادیبہ، اس نے مخصوص بے خود انداز میں کہا۔ وہ جب بھی ادیبہ کہتا اس میں احترام، عزت، محبت شامل رہتی۔ جی، آپ کو آج تک سادہ لباس میں دیکھا، آج اس لباس میں آپ پری لگ رہی ہیں، بالکل نازک سی شہزادی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ پر ڈارک کلر اتنا کھلتا ہے۔ جی، ادیبہ اس کی آواز بھاری ہوئی۔ روحان نے آگے بڑھ کر ایک جسارت کی، اس کی گردن جھلس گئی اور وہ کام گئی۔ اسے روحان سے عجیب سی چڑ ہوئی۔ اسے کچھ یاد آیا اس کا ادیبہ کہنا، ایسا تو وہ آر کے کہتا تھا۔ پھر دوسری جسارت کرنے چلا کہ ڈور بجنے لگا اور ادیبہ گھبرا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اتنی نازک تھی وہ اور اس کی چاہتیں شدت۔ باہر عائشہ کا وہ چھوٹا سا بیٹا تابش کھڑا تھا۔ ماموں، آپ کو ماما بلا رہی ہیں۔ اوکے ماموں کی جان۔ روحان نے اپنی حالت پر صبر کرتے ہوئے ادیبہ کو دیکھا اور اب اسے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا۔ ادیبہ سمندر کے ساتھ رہتے ہوئے جیسا رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور ادیبہ اس کی بات کی گہرائی میں اتری ہوئی تھی۔ 7 بجے ساری عورتیں ہال میں موجود تھیں۔ دودھ پلائی، انگوٹھی دودھ کی رسم اور لپکور کی رسم کی گئی۔ دودھ میں انگوٹھی ڈھونڈنا تھا۔ روحان کے ہاتھ میں صرف گلاب کی پتیاں تھیں۔ روحان نے اندر ہی انگوٹھی ادیبہ کو پکڑائی، پھر اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی نکالی۔ 2 انگوٹھی دیکھ کر سب حیران ہوئے، پھر روحان کی شرارت سمجھتے ہوئے ہنسنے لگے۔ لپکور میں دلہن کی ہتھیلی میں میٹھا رکھا جاتا، جسے دلہا ایک بار میں پورا صاف کرتا بغیر ہاتھ کا استعمال کیے۔ ساری رسموں کے بعد سب ہی ادیبہ کو منہ دکھائی دی۔ رات 10 بجے سب کھانا وغیرہ کھا چکے تو روحان اور ادیبہ بھی روم میں گئے۔ نماز کے بعد ادیبہ مصلی پر بیٹھی کئی دیر روتی رہی۔ روحان جب اندر آیا تو اسے روتا دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ ادیبہ، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے تھاما اور بیڈ پر بٹھایا۔ اس کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے کہ الفاظ تک گم ہو گئے تھے کہ کیسے تسلی دے۔ اس نے لائٹ بند کی اور اس کا آنسو سے بھرا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ ادیبہ، کیا ہوا آپ کو؟ کوئی تکلیف ہوئی؟ بتائیے نا۔ روحان کا بھیگا لہجہ دیکھ کر ادیبہ کے آنسو رکے۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نہیں رو رہا، مگر پلیز کبھی مت رویا کریں، آپ کا آنسو نہیں دیکھ پاؤں گا، پلیز بتائیے۔ آپ بھول گئے، آپ نے کہا تھا۔ وہ اسے یاد دلا رہی تھی مگر روحان شاید بھول چکا تھا۔ کیا ادیبہ؟ آپ سے کہا تھا نا میں ابھی رخصتی مت کیجیے، آپ کو ناراض کر کے گناہ گار نہیں ہو سکتی۔ میں تو ناراض نہیں ہوں، آپ نے کہا نا، اور حقیقت کہا۔ سمندر کے پاس ہو کر بھی پیاسا ہونا۔ ارحان کو اپنی بات یاد آئی تو وہ پچھتانے لگا۔ پلیز سوری، وہ بس میں نے ایسے ہی کہا تھا۔ دیکھیے، دراصل بچپن سے ہی مجھے صنف کافی سے خوف محسوس ہوتا رہا، اور پھر توصیف اور اس کے علاوہ کسی آر کے نامی شخص نے میرے گھر لیٹر پھینک کر ڈرایا۔ اس بارے میں شاید آپ جانتے ہیں۔ اس کی آواز سے میں سہم جاتی تھی۔ آج آپ کی آواز میں مجھے اس کی آواز محسوس ہوئی۔ حالانکہ وہ کوئی بدتمیز انسان تھا مگر ہر طرف مجھے خوف محسوس ہوا۔ شادی نہ کرنا میرا فیصلہ تھا مگر یہ حتمی نہیں ہو پایا۔ وجہ آپ، الحمدللہ آپ لاکھوں نہیں کروڑوں میں ایک ہیں، اور مجھے آپ کی قربت سے ڈر نہیں لگتا، مگر آپ نے آج کیا پتا ہے آپ کو؟ بس نہ جانے کیسی شرم و حیا ہے، اور مطلب آپ تھوڑا سا بس، اور وہ سب بھی مطلب کچھ مت کریں مگر مجھے سکون سے سونے دیا کریں۔ وہ گھبراہٹ میں نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، الفاظ الٹے سیدھے بول رہی تھی۔ جی، اب کی بار روحان کی زبان لڑکھڑائی۔ اس کا بوسہ لینا بھی اسے ڈرا رہا تھا۔ آئندہ آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ روحان کو خوف محسوس ہوا، اگر ادیبہ کو پتہ چل جاتا کہ وہی آر کے ہے تو
اب روحان روم میں اس کی جانب نظر ہی نہیں کرتا تاکہ اسے الجھن نہ ہو، سب کے سامنے وہ ویسے ہی بات کرتا، مگر ادیبہ کی تصویر سے وہ دن رات باتیں کرتا تھا۔ روحان کی ناراضگی کو وہ محسوس نہیں کر پائی، وہ بالکل نارملی بات کرتا تاکہ اسے احساس نہ ہو۔ روحان کو بھی خوف لگا تھا کہ کہیں اسے آر کے کی حقیقت نہ پتہ چل جائے کہ وہ وہی ہے۔ خیر پتہ نہیں چل سکتی تھی کیونکہ یہ بات سے کوئی واقف نہیں، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی کسی طریقے سے بتا کر اسے منا لے گا۔ ایک ماہ میں روحان نے مدرسے کا کافی کام کروا لیا۔ ایک خوبصورت چاروں طرف سے گھری ہوئی 4 منزلہ عمارت تیار ہو چکی تھی۔ اب کلر وائرنگ اور گارڈن، لیڈیز نماز کی جگہ اور ڈائننگ ہال بنانا باقی تھا۔ پردے کے اعتبار سے ہر طرف سے پورا انتظام تھا۔ ادیبہ اپنی عبادتوں میں مشغول تھی۔ رات میں وہ کتاب پڑھنے بیٹھتی اور شوہر کے حقوق، جس کو وہ شاید بھلا چکی تھی، اب پڑھ کر اسے کچھ افسوس ہوا۔ روحان اب اس کا ہاتھ نہیں تھامتا تھا، بس رات میں اس کا سر اپنے ہاتھ میں رکھ کر سوتا۔ 3 ماہ گزر گئے۔ دھیرے دھیرے روحان کے گھر کا ماحول بھی دینی ہوتا جا رہا تھا۔ صوفیہ بیگم کی خدمت وہ ایک بیٹی کی طرح کرتی۔ اس کی تینوں بہنیں جا چکی تھیں، عافیہ بھی اذلان کے پاس تھی۔ ادیبہ آج روحان کے ساتھ گھر آئی اور طلبیہ کے پیٹ میں اچانک درد اٹھا، اسے فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا۔ کٹھن مرحلے سے گزرنے کے بعد آخر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے خوبصورت بیٹا ہوا، جس کا نام محمد حسنین رضا تجویز کیا گیا۔ حسنین کی آنکھیں، ناک سب ہی خوبصورت تھا۔ ہمام بار بار کبھی بچے کو دیکھتا اور کبھی طلبیہ کو ایسی نظروں سے دیکھتا کہ اسے شرمانے پر مجبور کر دیتا۔ یوں 1 ہفتہ گزرا، وہ واپس آ گئی۔ روحان کو لگتا تھا کہ شاید اسے میری عادت ہو گئی ہو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ روحان نے کچھ سوچتے ہوئے ایک فیصلہ کیا۔ ادیبہ کے آتے ہی وہ پیکنگ کرنے لگا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ جی ادیبہ، رشیا جانا ہے، کام کے سلسلے میں 3 ماہ کے لیے۔ اچھا، ضروری کام ہے؟ ٹھیک ہے، آپ فریش ہو جائیں، میں پیکنگ کرتی ہوں۔ جی ٹھیک۔ اتنا کہہ کر روحان باتھ روم میں چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس کی خواہش تھی کہ اسے گلے لگانا، مگر بہت صبر سے اس نے سلام کیا۔ ادیبہ کو کچھ عجیب لگا۔ 3 ماہ، اسے جا کر 1 ہفتہ گزر گیا تھا اور فقط 2-3 میسیجز کیے تھے۔ آپ فون کیوں نہیں کرتے؟ ادیبہ نے میسیج میں لکھا۔ جواب 1 دن بعد آیا۔ میرے کبرڈ میں ایک تھیلی ہوگی، وہ سب دیکھ لینا، اور ہو سکے تو معاف کرنا، پھر آپ خود میسیج کرنا، میں پھر بتاؤں گا۔ روحان کے میسیج سے وہ کنفیوز ہو گئی۔ ادیبہ نماز کے بعد بیٹھی تصویر پڑھ رہی تھی، پھر اس نے سوچا کیوں نہ روحان کا کبرڈ ہی صاف کر دے۔ صاف کرتے کرتے اسے ایسا لگا کہ اس کبرڈ کے نیچے والے حصے میں کچھ ہے۔ اس نے اٹھایا اور دیکھا، وہاں ایک تھیلی تھی۔ شاید یہ وہی تھیلی تھی۔ اس نے اسے نکالا۔ چونکہ ریحان نے اسے بارہا کہا تھا کہ وہ اس روم پر پورا حق رکھتی ہے، اور اس کی اپنائیت سے ہی حوصلہ پا کر اس نے تھیلی کو کھولا، اور پھر روحان نے خود کہا۔ ہر جگہ ادیبہ کا نام لکھا تھا۔ اس کی ڈائری کا کچھ صفحے وغیرہ اس کے پاس محفوظ تھے۔ ادیبہ کو آر کے لکھا ہوا ملا۔ اسے وہ خط یاد آیا جس کے سبب وہ کافی پریشان تھی۔ آپ صرف میری ہیں ادیبہ، میری زندگی ادیبہ، آپ کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کے لائق نہ صحیح، کچھ نہ کچھ تو بدل جاؤں۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے دیوانہ ہو چکا ہوں۔ آپ کے بنا میں ادھورا ہوں۔ بہت معافی چاہوں گا دوبارہ بلا اجازت آپ کو دیکھا، مگر آپ اتنی پاکیزہ ہو کہ نظر جھک جاتی ہے۔ آپ میری جان ہو۔ مجھے شادی کرنا پسند نہیں، اچھی بات ہے، مگر آپ مجھ سے شادی کریں گی، میرا انتظار کرنا۔ میں لفاظی نہیں کروں گا، بس اتنا کہوں گا، جو بھی رشتہ ہے منع کر دینا۔ میں آ کر آپ کو خود سب کی رضا سے لے جاؤں گا۔ میری زندگی بنا دیں ادیبہ، میرا سکون صرف آپ ہیں۔ آپ کا آر کے۔ مطلب روحان ہی آر کے؟ یا اللہ، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اسے یاد آیا کبھی کبھی روحان کی آواز سے وہ ڈر جاتی تھی۔ ادیبہ نے ایک اور ڈائری نکالی۔ اس کے الفاظ پڑھ کر وہ آج اس کی محبت محسوس کر رہی تھی۔ ادیبہ کو آج محسوس ہوا وہ اس کے لیے کیا سے کیا بن گیا۔ اس کی پرانی تصویر، اس کا حلیہ، سب کچھ الگ تھا۔ کیا روحان نے یہ جان کر رکھا تھا؟ ادیبہ نے سوچا، اور اس کی یاد بہت شدت سے آئی۔ طلبیہ اچانک سے اس کے گھر آئی اور اسے روتا پا کر پوچھا۔ ادیبہ نے کچھ نہیں کہا۔ بھلا وہ کمرے کی بات باہر کیوں کرتی؟ مگر طلبیہ نے کہا، آپ کو ایک بات بتا کر جاؤں گی، اور روحان بھائی کو آپ غلط مت سمجھیے گا آپی۔ اور عافیہ سے کی جانے والی بات، روحان کی دیوانگی، سب سن کر ادیبہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے علم دین سیکھنے گیا۔
اور اس کے سبب اس نے عیاشی چھوڑ کر نماز کا پابند بنا۔ طلبیہ نے اسے کچھ دیر سمجھایا اور کسی کو بھی نہیں بتانے کا وعدہ کیا اور چلی گئی۔ ادیبہ نے گھر صاف کیا اور اسے اب روحان سے بات کرنی تھی۔ اس نے میسج کیا، جلدی آئیے۔ آج پہلی رات تھی کہ اسے روحان کے تکیے کی یاد آئی۔ یہی آج سے آپ کا تکیہ ہے ادیبہ، یہ بندہ، یہ تکیہ، بلکہ پورا روحان آپ کا ہے۔ اب اس کی محبت اسے سمجھ آ رہی تھی۔ توصیف کو دیوانہ وار مارنا، ویٹر سے کانچ لگنے پر آ کر پٹی کرنا۔ اس نے کبھی اسے نہیں چھوا تھا، نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، ڈرایا خوب تھا۔ اب اسے سمجھ آیا۔ باقی جملے جس کے سبب وہ کنفیوز تھی اسے سمجھ آ رہا تھا۔ جی آپا، وہ میں چائے نہیں پیتی۔ اوہ، سب نے ایک ساتھ ہوٹنگ کی۔ روحان کا چائے نہ پینا اب سمجھا تھا۔ ہاں، اور بھابھی، واقعی آپ نے تو میرے شریر بھائی کو بدل ڈالا۔ مطلب آپ ہی آر کے ہیں؟ ادیبہ کے روحان خان۔ اس نے اس کا پورا نام پڑھا، محمد ریحان خان، یعنی MRK۔ مگر انہوں نے کہا دیکھا کہاں ہوگا مجھے، میں تو کبھی باہر نہیں آئی۔ ایک بار اسٹور میں، میں بہت کنفیوز ہوں، اب وہی سب بتائیں گے۔ اتنا ڈر کر وہاں چلے گئے؟ ادیبہ نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ آج تو اس کی یاد شدتوں سے آ رہی تھی۔ روحان ایک ہفتے بعد آیا۔ ادیبہ نے محبت سے اس کا استقبال کیا، تھوڑی سی ناراضگی دکھانے کی کوشش بھی کی۔ روحان اس کے انداز سے بہت خوش ہو رہا تھا۔ ادیبہ، بات کیوں نہیں کر رہی؟ کیوں کروں؟ آپ تو رشیا گئے تھے، وہاں آپ کو گھر والوں کے لیے وقت نہیں ملتا تھا نا؟ میں رشیا گیا تھا مگر کام کے سلسلے میں نہیں، وہاں سے آپ کے لیے یہ سب لانے۔ روحان نے ایک ٹرالی آگے کی۔ میں وہاں 15 دن رہا ہوں اور یہ 15 دن کی شاپنگ۔ ادیبہ نے دیکھا 15 جوڑے چوڑیوں کے سیٹ کے ساتھ تھے۔ مطلب ہر دن وہ صرف اس کے لیے شاپنگ کرتا رہا۔ روحان کے کہنے پر وہ بے اختیار اس کے گلے لگی اور روحان نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ آج وہ اصلی عروسہ بنی تھی۔ روحان نے 5 ماہ میں ہی اسے اپنا اسیر کر لیا۔ آج خود ادیبہ نے اس کے ہاتھوں کو احترام سے چوما اور رات بھر اس سے سوال کیا تھا RK کے متعلق۔ اچھا ایک بات کہوں؟ ادیبہ نے نرمی سے کہا۔ 100 بات کریں بیگم، وہ آپ اب پلیز داڑھی رکھ لیں۔ کیا؟ روحان شوق تھا مگر اگلی بات سن کر وہ مسرور ہو گیا۔ اس کے الفاظ سن کر وہ منجمد ہو گیا۔ سنیے روحان، داڑھی بدصورت کو پسند نہیں ہوتی جو حسن کا مطلب نہیں جانتا۔ حضرت زلیخا کی دیوانگی ان کو محبت بات میں یقیناً اللہ تعالیٰ سے ہوئی کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو اتنا حسین بنایا، وہ ذات خود کتنی حسین ہوگی۔ تو نے دیکھا کہاں دیوانگی زلیخا کی؟ تو نے سمجھا کہاں حسن داڑھی کا؟ سب سے بڑھ کر بات اور دلیل کے کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی ہے، ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کے چہرہ انور پر۔ اب سے کبھی نہیں کٹواؤں گا، پرومس مائی لو۔ اس کے انداز میں اثر ہے، فوراً بات ماننے کو دل کرتا۔ روحان نے اسے قریب کیا اور ادیبہ نے کوئی مزاحمت کیے بغیر نظر جھکا لی۔ صبح اٹھ کر ادیبہ نے دعا پڑھی۔ اسے رات کی بات یاد آئی کہ کس طرح روحان نے اس کا سر اپنے ہاتھ میں رکھا اور رات کا ہر لمحہ یاد آ رہا تھا۔ اس نے بنا آواز کیے کپڑے نکالے، غسل کیا اور نہا کر سامنے لگے آئینے میں چہرہ دیکھا جس میں الگ سی کشش نظر آ رہی تھی، شوہر کو خوش کرنے کی، اسے راضی کرنے کی۔ حقیقتاً زوجین ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اسے شرم سے نگاہ اٹھانا مشکل لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں روحان کی آنکھ کھلی۔ ادیبہ پر نظر پڑتے ہی گہری مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ اس نے پیچھے سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، ادیبہ ایک بات کہوں پلیز؟ کون سی؟ ادیبہ نے نظریں نیچے رکھ کر کہا، ادیبہ میں یہ یقین روزانہ کروں گا اور آپ اس کا جواب ہاں میں دیں گی۔ کیا آپ صرف میری ہیں؟ ادیبہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں امیدوں کے چراغ تھے۔ اس نے نظر کچھ دیر کے لیے اٹھائی اور مسکرا کر کہا، ہاں ادیبہ، باخدا آپ حسین تحفہ ہیں میرے لیے، ایک خوبصورت زندگی، سکون کا لمحہ۔ اس کی نظروں کی تپش پا کر ادیبہ نے بات بدلی، جی وہ آج حمام کی طرف جانا ہے۔ ادیبہ جانے کی بات مت کریں، میرا جانا ضروری ہے۔
کافی دن ہو گئے اور آج حمام کی بیٹی کی سالگرہ ہے، اس لیے فاتحہ اور قرآن خوانی ختم قادریہ کا اہتمام ہے۔ ادیبہ، آپ میرا درد سمجھ سکتی ہیں، آپ کے بنا ایک ایک لمحہ مشکل ہے۔ ادیبہ، میری محبت دوسروں کی طرح ہرگز نہیں۔ جی ٹھیک ہے، مگر وہ… ادیبہ نے اس کا خیال کرتے ہوئے 2-3 دن رکنے کا ارادہ ترک کیا اور کہا، مطلب آپ رات میں آ جائیے گا لینے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں چھوڑ دوں گا، آپ تیار ہو جائیے۔ جی۔ ادیبہ اپنے ساس سسر سے اجازت لی اور نقاب لگا کر نکل گئی۔ دونوں ساتھ گھر پہنچے۔ روحان نے اسے روم میں آنے کا اشارہ کیا اور بہانے سے روم میں پہنچا۔ روحان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ادیبہ پلیز مجھے کبھی مت چھوڑنا اپنے بنا۔ ادیبہ پتہ ہے آئی لو یو، روحان نے کہا۔ نہیں، برجستہ اظہار بھی کیا۔ روحان… ادیبہ نے جھجکتے ہوئے اسے دور کیا۔ آپ فکر مت کریے، انشاءاللہ آج ہی آپ آ جائیے گا۔ روحان کو اسے کچھ لمحہ چھوڑنا بھی بھاری لگ رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں، پاپا کا فون آ رہا ہے۔ جی؟ ادیبہ نے محبت سے اسے بھیجا۔ روحان اس کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی پوزیسو واقع ہوا تھا۔ آفس میں اس کا ذہن ادیبہ میں لگا رہا، مگر ادیبہ نے کہا تھا وہ آج آ جائے گی، یہ بات سکون دے رہی تھی۔ شام تک محفل ہو چکی تھی۔ حمام کا بیٹا بہت ہی خوبصورت تھا۔ ادیبہ نے اسے بہت سارے تحفے دیے۔ شام میں روحان بھی محفل میں شریک ہو گیا۔ بعد میں ناشتے کے بعد روحان نے ادیبہ کو تیار ہونے کا کہا، مگر ادیبہ کے والد نے بڑے سلیقے سے بات کی۔ ادیبہ روحان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ بیٹا ادیبہ کو 1 ہفتہ یہیں رہنے دیں۔ پر ہاں بیٹا، کتنے مہینوں سے وہ نہیں رکی، اب کہ صبیحہ بیگم نے بھی کہا۔ جی؟ روحان جانے کے لیے اٹھنے لگا کہ ادیبہ نے ہمت کر کے کہا، وہ آپ کی دوا میرے پاس رہ گئی ہے، لے لیجئے۔ روحان نے خاموشی سے اس کے روم کا رخ کیا۔ جس کا اندیشہ تھا وہی ہوا تھا۔ ادیبہ دروازہ بند کیا۔ آج اس کا ہر انداز روحان کو چکا رہا تھا۔ کیا وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی؟ وہ ہانوس ناراض سا کھڑا تھا۔ روحان پلیز، اس نے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ اتنے الگ انداز پر منانے سے کون نہیں مانتا؟ یہاں بھی رہنا ضروری ہے، اگر آپ منع کریں تو میں واپس چلوں گی، مگر والدین کی یاد بھی تو آتی ہے نا۔ اس کے انداز پر وہ فدا ہو گیا۔ روحان نے بلا تاخیر اسے گلے لگایا اور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ میں فون کا انتظار کروں گا۔ جی میں کروں گی، خیال رکھیے گا اپنا، ادیبہ نے کہا تو روحان نے صاف گردن نفی میں ہلائی۔ نہیں، اب آئیے اور خود رکھیے، لو یو۔ اس کے رخسار پر بوسہ دے کر وہ رخصت ہوا۔ روحان خود ادیبہ کو عجیب لگ رہا تھا، مگر موقع تھا یہاں کے لوگوں کی محبت سمیٹنے اور بانٹنے کا، لہٰذا وہ تلبیہ کے ساتھ کئی دیر باتیں کرتے رہی، پھر ماں کی خدمت کی اور والد کے سر کی مالش کر کے اپنے کمرے میں آئی اور فون اٹھایا جس میں 20 مسڈ کال تھی۔ ادیبہ نے جھٹ سے فون اٹھایا اور کال لگائی۔ ادیبہ نہیں اچھا لگ رہا، سچ میں، پتہ نہیں کیوں آپ کے بنا ایک رات نہیں گزری۔ اچھا سنیے، آپ نے کھانا کھایا؟ اور آپ کو پتہ ہے میں آج تلبیہ سے نئی ریسپی سیکھی ہے۔ وہ اسے بہلاتی رہی اور فون دونوں طرف سے چالو تھا۔ دونوں بات کرتے ہوئے 2 بج گئے۔ وہ سو گئی تھی۔ روحان نے فون کاٹنے سے منع کیا تھا۔ روحان اس کی خاموشی محسوس کر رہا تھا۔ صبح فجر میں روحان کے کان میں ادیبہ کی آواز آئی۔ ایئر فون سے گونجتی آواز پر وہ اٹھا۔ دعا پڑھیے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ہاں ادیبہ جان، میں نماز پڑھ کر کچھ دیر ریسٹ کروں گا، آپ مجھے 8 بجے جگا دینا۔ جی؟ وہ جانتی تھی وہ رات بھر جگا ہے۔ ادیبہ نے نماز پڑھی اور ناشتہ بنانے لگی۔ سب نے خوب ڈانٹا کہ کیا ضرورت تھی بھلا ناشتہ بنانے کی، مگر ادیبہ نے مسکرا کر سب کو کہا کہ میرا دل ہو رہا تھا۔ 7:30 بجے ادیبہ نے فون کیا، جس پر اس نے دوسری دفعہ فون اٹھایا اور دعا پڑھی۔ ادیبہ نے اسے دعا بتایا تاکہ صبح شام 3 بار یہ دعا پڑھنے سے انسان ہر نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ دعا پڑھ کر وہ فریش ہو کر رات بھر کا جاگا تھا۔ سر میں کچھ درد تھا۔ بھائی کیا ہوا؟ کافی اداس شکل ہے، روحان کے والد نے چوٹ کی جس پر وہ بس مسکرا ہی سکا۔ ماں کا دل بسیج گیا، خود انہیں بھی اس کی یاد آ رہی تھی۔ بیٹا 1 ہفتہ یوں ہی گزر جائے گا۔ جی امی، وہ اتنا کہہ کر اٹھ گیا۔ ساری بھوک 1 منٹ میں ختم ہوئی تھی۔ 1 ہفتہ اسے بہت لگ رہا تھا۔ اگلی 2 رات بھی وہ یوں ہی بات کرتا رہا، رات بھر۔ تیسرے دن شاید وہ سو گئی۔ فون ہاتھ میں ہی تھا مگر سر میں کچھ درد تھا۔ روحان بے چین تھا۔ رات بھر وہ روم کا چکر کاٹتا رہا۔ 3 بجے کے قریب ادیبہ کی آنکھ کھلی اور فوراً اس نے فون لگایا۔
جو ایک بار میں ہی اٹھا لیا گیا۔ اب جاگے تھے۔ سلام کے بعد اس نے پہلا سوال کیا۔ جی روحان، آپ کیوں ایسے ہیں؟ کیا تمام عمر یوں ہی رہیں گے؟ ہاں میری جان، انشاءاللہ۔ ادیبہ، آئی ہیو نو ورڈز، میرے پاس کچھ الفاظ نہیں، میں کیسے بتاؤں آپ میرے لیے کیا ہیں؟ جی وہ ایک بات کہوں؟ ادیبہ نے کچھ دیر بعد جھجک کر کہا۔ جی وہ مجھے آپ تم بولا کریں۔ وہ اسے بہلانے کے لیے باتیں کر رہی تھی۔ کیوں؟ روحان شاکڈ ہوا۔ آپ کی اتنی محبت، عزت اور توجہ مجھے عروج پر لے جاتی ہے روحان۔ کبھی آپ نے مجھے کچھ کہا یا ناراض ہوئے تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں جانتا ہوں محبت کے عادی لوگ لہجے کی سختی برداشت نہیں کر پاتے، اور رہی بات آپ کہنے کی تو میں تم بول نہیں پاتا ہوں آپ کو۔ اور ہاں، شاید آپ کے سوال کا جواب آپ کو آ کر مل جائے کہ میں بدلوں گا یا نہیں۔ ادیبہ نے جان بوجھ کر روحان کو گھر نہیں بلایا اور نہ ہی روحان آ رہا تھا۔ ادیبہ اس کی بولتی آنکھوں سے ڈرتی تھی کہ اس کے گھر والے نہ جانے کیا سوچیں، اور اسے شرم آتی، اور روحان اسے پھر چھوڑ کر جانے کی ہمت نہیں رکھ پاتا۔ 7ویں دن خود عمار صاحب ادیبہ کو لے کر گئے تھے۔ سب سے مل کر وہ روم میں آئی تو سر چکراتا محسوس ہوا۔ سارا روم بکھرا تھا، جگہ جگہ گندگی تھی، سگریٹ کا ایک پیکٹ بھی تھا، ساتھ میں ایک بک اور کئی پیپر نظر آئے۔ ادیبہ حیران رہ گئی۔ جگہ جگہ ادیبہ لکھا تھا، ہر پیپر پر کئی مرتبہ صرف ادیبہ لکھا تھا۔ ادیبہ نے مسکرا کر قلم اٹھائی اور بڑے سے اسکیچ سے لکھا، میں صرف آپ کی ہوں میرے عزیز، اور روم کی صفائی میں لگ گئی۔ روحان کو لگا تھا وہ 8ویں دن آئے گی۔ آج وہ روم صاف کروانے والا تھا، مگر روم صاف دیکھ کر وہ سامنے لگے پیپر کو پڑھ کر خود بخود اس کے لب مسکرائے۔ ادیبہ پیچھے سے آئی۔ جی آپ آ گئیں؟ بالکل۔ روحان نے عجلت سے اسے گلے لگایا اور 5-10 منٹ اسے لگائے رکھا۔ آپ نے خود کا خیال نہیں رکھا نا؟ کتنے کمزور لگ رہے ہیں آپ۔ اب آپ رکھنا نا خیال، روحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ادیبہ نے کھانے کے بعد روحان کو روم میں بھیجا اور خود ایپل جوس بنانے لگی۔ ایپل گھس کر اسے ہلکے گرم دودھ میں ڈالا، پھر فریز کیا، پھر جی بھر کر ڈرائی فروٹس ڈالے اور 3 بوائل انڈے لے کر روم میں پہنچی۔ روحان شاید نماز پڑھ رہا تھا۔ ادیبہ نے جب تک روحان کے والدہ کی خدمت کی اور اوپر آئی، روحان بھی روم میں آ چکا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ روحان نے ٹرے کی جانب اشارہ کیا۔ مجھ سے محبت ہے نا تو یہ کھائیے۔ کیا ادیبہ، میں نے آج خوشی میں واقعی بہت کھا لیا ہے، اب کیپیسٹی نہیں، مگر آپ کو کھانا ہے۔ اوکے میری جان، کھلائیے۔ ادیبہ نے اپنے ہاتھ سے اسے کچھ انڈے کے پیس کھلائے اور جوس پلایا اور اس کا سر دبانے لگی۔ سر دبا کر کچھ دیر وظائف کیے اور روحان کے ہاتھ پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میری جان، میری ادیبہ، صرف میری ہے نا آپ؟ روحان نے جھک کر پوچھا۔ ادیبہ شرم سے بول نہیں پائی۔ نہیں بولیں گی آپ؟ روحان کی بھیگی آواز پر ادیبہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ادیبہ صرف روحان کی ہے۔ روحان نے محبت سے اپنی وارفتگی کا اظہار کیا۔ 2 سال مکمل ہو گئے تھے۔ حمام کا بیٹا محمد حسنین رضا خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ذہین ثابت ہوا۔ آج سحرش کی ماں آئی۔ شاید ادیبہ کو تکلیف دینے، اسے بانج ہونے اور نہ جانے کیا کیا طعنہ دیا تھا۔ روحان کو یہ سب اس کے جانے کے بعد معلوم ہوا۔ رات میں وہ ادیبہ کے پاس آیا اور آج اس نے معمول کے برخلاف خاموشی سے اظہار کیا، بلکہ الگ انداز میں۔ بنا کچھ کہے وہ سو گیا۔ ادیبہ کو رات بھر نیند نہیں آئی۔ آج روحان نے کچھ بات نہیں کی۔ آج اتنے الگ انداز میں اظہار محبت کیا روحان نے۔ 3 بجے وہ پھر اٹھا۔ میری ادیبہ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، آئی لو یو۔ نیند میں پریشان آواز آئی، روحان کیا ہوا آپ کو؟ ادیبہ نے گھبرا کر اس کا سر اپنی گود میں لیا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ سحرش کی ماں کی باتیں کسی نے روحان کو بتائی ہوں گی، اور وہ جانتی تھی کہ روحان اس کے معاملے میں بہت زیادہ گہرا ہے۔ روحان، لوگ کچھ بھی کہیں، ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے، اور یقین کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے وہ ہمیں عطا کرے گا۔ میں بھی وظیفہ کرتی ہوں، آپ بھی کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے نہیں کیا میری جان، کیونکہ میں جانتا ہوں ہر عورت ایسے حال میں اپنے میکے کئی مہینوں کے لیے جاتی ہے، اور میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا میری ادیبہ۔ ادیبہ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اتنا نیا، اتنا الگ انداز، فراق کا خوف اسے ہمیشہ رہتا۔ وہ مسکرا کر اسے سمجھانے لگی۔ روحان، آپ صرف میرے ہیں نا؟ ہاں میری جان۔ تو سنیے، وہاں جانا ہوگا بھی تو کچھ ہفتوں کی بات ہوگی، پھر جدائی سے بھی محبت بڑھتی ہے نا؟ وہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح کہہ رہی تھی۔
اور ہاں اب ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گی، کوئی کچھ بھی کہے۔ روحان دیکھیے، سب سے پہلے یہ نیت کریں گے ہم دونوں ہی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اولاد دے گا اسے عالم دین بنائیں گے، اس کی تربیت اچھی کریں گے اور دعا کے ساتھ ڈاکٹر کو بتائیں گے، ہے نا؟ ہاں میری جان، جو آپ کہو۔ آپ جاگی کیوں ہیں اتنی دیر تک؟ اس لیے کہ آپ کا انداز بہت بدلا لگ رہا تھا، بنا بات کیے، بنا کچھ کہے۔ ہاں میری جان، دل سے اداس تھا بہت، تو مجھے کہا کریے، میں ہوں نا، آپ کو ساری عمر سن سکتی ہوں۔ ادیبہ، میری ادیبہ، صرف آپ کی۔ اتنا کہہ کر وہ اس کے مالش کرنے لگی اور دونوں سو گئے۔ اگلی صبح نماز کے بعد ہی روحان نے سحرش کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ادیبہ سمجھ گئی تھی کہ محترم وہاں لڑنے کے ارادے سے جانے والے ہیں۔ آپ وہاں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ صبر کا پھل اچھا ہوتا ہے۔ نہیں، اسے اپنی بیٹی اتنی اچھی لگتی ہے کہ میری بیوی کی توہین کرتی ہے۔ آپ نے شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ کا فرمان نہیں پڑھا؟ کون سا؟ روحان نے آئیبرو اٹھا کر پوچھا۔ یہی کہ ہر انسان کو اپنی عقل میں کمال اور اپنی اولاد میں جمال نظر آتا ہے۔ پڑھا ہے، غالباً گلستان میں۔ ہاں تو پھر وہ تو غیر عالم ہیں اور برا مانتی ہیں کہ آپ ان کی بیٹی کو کیوں ریجیکٹ کیا۔ یہ فی الوقت ان کی عادت ہے اور ہمیں کمپرومائز کرنا ہے، کیونکہ ان کی طرح ہم بھی الٹا جواب دیں گے تو بات بڑھے گی۔ جھگڑے کو جھگڑے کے ذریعے نہیں ختم کرنا چاہیے۔ اف میری جان، صحیح کہا۔ اچھا سنیں، روحان نے اسے کہا، آپ صرف میری ہیں؟ ہاں۔ ایک ماہ گزر گیا تھا، مدرسے کا بس کچھ کام رہ گیا تھا۔ روحان کو آفس کی ذمہ داری زیادہ مل گئی تھی۔ کام کر کے وہ واپس آیا تو ادیبہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ادیبہ؟ پتہ نہیں، سر میں درد ہے اور پانی تک نہیں پی پا رہی ہوں، فوراً کیے ہو جاتی ہے۔ اچھا، ادیبہ فون کیوں نہیں کیا آپ نے؟ وہ موبائل نیچے بھول گئی تھی۔ تو لینڈ لائن پر کرتی۔ جی، دماغ کام نہیں کر رہا۔ ویٹ۔ روحان نے کچھ دعا پڑھ کر بھونکی اور لیڈی ڈاکٹر کو بلایا۔ ادیبہ کے روم میں روحان کے والدین اور ڈاکٹر بھی آ چکے۔ جب ڈاکٹر نے کہا مبارک ہو، تو وہ خبر تھی یا خوشی اور مسرت کا سامان، سب ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرنے لگے۔ روحان کے والد باقاعدہ رونے لگے۔ پھر بہانے سے سب آ گئے تھے کیونکہ ادیبہ کا شرمانہ سب محسوس کر رہے تھے۔ ادیبہ، روحان نے محبت سے پکارا، مگر اس نے نظر نیچے ہی رکھی۔ میری جان۔ روحان نے ادیبہ سے ملتا جلتا خوبصورت نام لیا۔ میری جان، عارفہ آئیں گی نا؟ ریحان بھی تو ہو سکتا ہے۔ ادیبہ نے جھکی نظروں سے اس سے ملتا جلتا نام لیا۔ اب آپ کچھ بھی کام نہیں کریں گی، بس۔ مگر کام کرنا اچھا ہوتا ہے محترم شہزادے۔ پیچھے سے صوفیہ بیگم کی آواز آئی تو وہ مسکرا کر باہر آ گیا۔ ادیبہ کے گھر سے سب ملنے آئے۔ پھپھو جانی، میں نے چنا ہے کہ گڑیا آئے گی، وہ میلی ہوگی نا؟ حسنین نے اپنی توتلی زبان میں کہا۔ وہ بہت پیاری باتیں کرتا۔ ہاں بیٹا، وہ ڈول تمہاری ہوگی، روحان نے مسکرا کر کہا تو سب ہی مسکرانے لگے۔ آج سے ادیبہ نے سورہ یوسف، سورہ رحمان، سورہ محمد، سورہ مریم پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے وہ وظائف کرتی۔ سحرش کی ماں کا منہ بند ہو گیا۔ ویسے بھی روحان کے والد نے سحرش کا اچھی جگہ رشتہ طے کروایا۔ رمضان شریف شروع ہو چکا تھا۔ صرف رمضان کہنا منع ہے۔ سب کے منع کرنے کے باوجود ادیبہ نے روزہ رکھا۔ ادیبہ، پلیز بعد میں قضا کر لینا۔ نہیں روحان، یہ روزہ رکھنا میرے اور بچے کے لیے مفید ہے۔ اس مبارک ماہ میں میں ہرگز روزہ ترک نہیں کر سکتی۔ اوکے میری جان۔ روحان جانتا تھا وہ شریعت کی پابند ہے، اکثر فتویٰ کی جگہ تقویٰ پر عمل کرتی۔ رمضان شریف کے مبارک دنوں رات میں وہ تراویح کے ساتھ وظائف بھی کرتی اور اب تو ہر فرد روزہ رکھتا۔ کام والیاں جو کہ کچھ نالائکی کے سبب چھوڑ دیتی تھیں، ادیبہ کے درس دینے پر ہر کوئی روزہ رکھ رہا تھا۔ مغرب میں نئی ڈش اور افطار بنا کر روحان کو کوئی الگ ہی لگتی، جو شاید تھکتی نہیں تھی۔ اس کے سو جانے پر روحان کئی دیر اس کا پیر دباتا اور اسے محسوس تک نہ ہونے دیتا۔ پاکیزہ محبت اور عشق کو اس نے پاکیزہ بھی رکھا تھا۔ رمضان شریف کے بعد ادیبہ 2 ہفتے کے لیے مائکے آئی۔ روحان نے 3 دن تو صبر کیا، چوتھے دن وہ سو رہی تھی اور وہ آر کے بن کر رات میں اس کے روم میں آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر کئی دیر تک دیکھتا رہا۔ روحان، ہاں میری جان، آپ؟ یس۔ اب دل بہت زیادہ ہو رہا تھا تو آ گیا۔ کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہماری محبت پر رشک کرے گا؟
مگر نظر نہ لگ رہے اس لیے جا رہا ہوں، یہ دینے آیا تھا۔ کیا؟ ادیبہ نے نرمی سے استفسار کیا۔ وہ اس کی اتنی محبت کی عادی ہو گئی تھی۔ اس نے اس کی تھوڑی پر بھروسہ دیا اور دعا پھونک کر جیسے آیا تھا چلا گیا۔ ادیبہ بس مسکرا کر رہ گئی، پھر تہجد کے لیے کھڑی ہو گئی۔ 9ویں مہینے کے شروع میں ادیبہ کے پیٹ میں درد ہوا۔ اس نے نارمل ڈلیوری کے لیے دعا پڑھی اور ایسے عالم میں ہر جگہ روحان اس کے ساتھ تھا اور رو رہا تھا۔ ہاسپٹل میں بھی پردے کا خیال رکھا گیا۔ بیٹا تم ایسے کیسے رو سکتے ہو؟ سہرش کی ماں نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا۔ پہلی بار کسی مرد کو یوں روتا دیکھا تھا انہوں نے۔ ایسا وقت تو ہر عورت پر آتا ہے، انہوں نے تسلی دی۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا اور رونے لگا۔ سہرش کی والدہ کو اپنے پچھلے تمام رویوں پر پچھتاوا ہوا۔ روحان بے قرار سائے کونے میں بیٹھا تھا۔ یا اللہ، اتنی تکلیف، آج سمجھا جنت کیوں ماں کے قدموں تلے۔ اس کا تڑپتا چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں اسے بے چین کر رہی تھیں۔ اگلے آدھے گھنٹے میں اسے رحمت کی خوشخبری ملی، جس کا چہرہ بالکل ادیبہ کی طرح جبکہ آنکھ بالکل روحان کی طرح تھی۔ ادیبہ نے محبت سے اس کا نام عریفہ فاطمہ، دیکھ ریکھ کرنے والی، پہچان والی رکھا۔ ہر کوئی خوش تھا اور حسنین اسے اپنے ساتھ لگائے اسے باربی کہہ رہا تھا۔ سب ہی اس کی محبت پر مسکرا رہے تھے۔ 6 سال گزر گئے تھے 4 سال گزر گئے تھے۔ عریفہ فاطمہ اب 4 سال کی ہو گئی تھی، بالکل سیدھی عریفہ جسے بچپن سے ادیبہ نے آپ جناب سے بات کرنے کی عادت ڈلوائی، بیٹھ کر پانی پینا، ہر چیز میں سنت کا خیال رکھنا، اور بچپن سے ہی اسے وہ کہانی نہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سناتی، اور کسی دنیاوی نام نہاد ہیرو کی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں ڈالی۔ اس کا لباس بچپن سے اس نے اسلامی رکھا۔ مدرسہ شروع ہو گیا تھا۔ جامعہ مستوفیہ لبنات عدیل کی بھی شادی ادیبہ نے اس کے مسائل سمجھنے کے بعد اس لڑکی سے کرا دی تھی جس کی غلط فہمی عدیل کے گھر والے نے اس کے دل میں ڈالی تھی۔ 300 بچیاں مدرسے کے پہلے سال میں ہی عالمیت میں داخل ہو گئیں۔ ایک مرتبہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وہ سب ود فیملی بغداد شریف بھی جا چکے تھے۔ زندگی حسین تھی کیونکہ جو انسان دین کی راہ پر چلتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے یوں ہی کامیاب فرماتا ہے۔ حسنین عریفہ کا بچپن سے عاشق تھا۔ سکول اور مدرسے کے بعد اس کا اکثر حصہ عریفہ کے ساتھ گزرتا۔ عریفہ اپنے والدین کی نقل میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتی۔ والدین کا عمل ہی بچیوں کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں بچہ جلد کیچ کرتا ہے۔ بچے کی تربیت ایک اہم پہلو ہے۔ یوں ہی ماں کی گود کو پہلی درسگاہ نہیں کہا گیا۔ مدرسے میں عربی، فارسی، علم تفسیر و علم حدیث اور علم تصوف کے علاوہ عصری علوم کا بھی انتظام تھا۔ عدیل، اس کی زوجہ ادیبہ اور روحان اور طلبیہ پڑھاتے تھے۔ پردے کا مکمل انتظام تھا۔ روحان کی داڑھی چہرے پر خوب پیاری لگتی۔ آج بھی اس کی محبت میں کمی نہیں تھی۔ ادیبہ کلاس میں پڑھا رہی تھی۔ بچیوں، آج سے ہم بخاری شریف شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی درس شروع ہوا ہی تھا کہ بارش ہو گئی۔ بچیوں، ایک درود پاک ایسا ہے کہ بارش میں پڑھنے سے ہر قطرے کے برابر درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جب بھی بارش ہو تو درود پاک پڑھیے۔ اس مدرسے سے باعمل عاملات فارغ ہوتی تھیں کیونکہ سب ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھاتے۔ روحان کا میسج آیا، ادیبہ آپ صرف میری ہیں، اور یہ پڑھ کر ادیبہ مسکرا دی۔ ہاں میں آپ کی ہوں، آئی مس یو۔ ادیبہ مسکرا کر موبائل رکھ کر بازو کے کیبن میں دیکھا، وہ وہاں ہی تھا، اور اتنا میسج۔ جو زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ کشف نے بھی ایک بچہ گود لیا۔ ادیبہ، میں احمد رضا کو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں، کشف نے اپنے بیٹے کے تعلق سے کہا۔ کیوں نہیں، ڈاکٹر کے ساتھ عالم بھی بناؤ تاکہ وہ دوا کے ساتھ دعا بھی بتائے۔ بالکل، سب نے ہی اتفاق کیا۔ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے جب دین کی راہ مبارک پر چلا جائے۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔